Right, Ji. Yesterday we had little difficulty in completing our lecture because of the computer crashed, and as it was telling you, even the recording of yesterday was not saved. Ultimately, we have to do away with that. Today we will start from the communication onward, and now we are left with 4 areas: stakeholder, procurement, risk, and communications. So stakeholder and communication are very alike. So I will try to do them first, and then we will move on to procurement and risk, and I hope we can finish it by another lecture. Tomorrow we will not be having the class because of Saturday. On Sunday, I expect that we will be able to complete it. So coming over to project communication, this is the 10th chapter, and project communication deals with all information which is moving around throughout the life of the project amongst various people. So who are those people? There have to be some players, there have to be some people amongst whom this communication must take place. So the very first thing I need to understand is, before I can, start talking about what communication and how communication, first let us talk about how much communication is going to happen. This is directly dependent on the number of stakeholders. As we have talked about the stakeholder is anyone and everyone who has anything to do with the project. So even there are internal stakeholders, and within the project, our own team, our workforce, our team, our labor, our assistants, PMO, everything, they all are the stakeholders. But naturally, the customer is the stakeholder, the end user is the stakeholder, government is the stakeholder, lobbying, political committees, lobbies are the stakeholder. So even within my organization, there are not many stakeholders. And if I look at the hierarchy of project management, the program manager is my stakeholder, my sponsor is my stakeholder. So anyone and everyone who has to do anything to do with the project is my stakeholder. If I have a complete list of all the stakeholders, it will be much easier to identify how many communication channels will have to be opened, or you can say how many communication channels can be opened to the maximum. So if I know what is the maximum limit of my project, I will understand that this is the limit and I cannot communicate any further than that. So let us find the upper limit our project can communicate. So let us see, if we have only two stakeholders and all communications between those two stakeholders, whether it is going to or from one to other, how many communication channels will be existing between these two people? This is a question for you. How many communication channels will exist between two people? Sir, 2 channels. How to? One is from so suppose these are A and B. So A. one is from A to B and one is from B to A. Okay. So if you are talking to one of your friends on telephone, um, does he have to also ring you to answer you? No, no, There sir, is, no. there is one communication channel between you and him. Once established, you both can communicate on that. Okay, sir. So if two people can have
one communication channel, how many channels can 3 people have? If all 3 want to communicate with all 3 of them. G. A, B. There are 3 channels, I think. हाँ जी, कोई बात है, बनती है बात कि नहीं? 3 sir, 3 समझ आता। कितने जी? Within 3 people it would be 3 channels sir. 3 channels. That means A is talking to B and A is talking to C. So there is a channel between AB and AC. If we think from the B point of view, B is already having a channel with A, but he doesn't have a channel with C. So he will establish a third channel with C. If we talk from the perspective of C, he is already talking to A and he is already talking to B. So there is no need for any further channels. So there are 3 channels between 2 people. Okay, let's make it a bit more difficult. Let's say how many channels in 4 people? A, B, C, D. 7. 7. Okay. How do you justify that? Sir, if you take one person as the pivot or the project manager like A, so he has to talk to B, C and D. Okay. So here comes 3 channels, then they have to talk in between. Like B has to talk to C and B has to talk to D. Okay. Let Like us say this is A, this is B, this is C, and this is D. A talks with B, A talks with C, and A talks with D. 3 channels. Let us move to B. There is already a channel between A and B. So B talks to C and B talks to D. Let's move on to C. C has already a channel with A and B. So he talks to D. So let's move to D. D has already a channel with A, with B, and with C. So how many channels? 1, 6, 2, 3, 4, 5, 6. 6 channels. So can you make up a formula to calculate how many channels can be opened if a number of the stakeholders is known? There are sir formulas. Okay, so let us come up with some. Try to make it yourself. It's a very simple one. To calculate the number of channels, if the number of stakeholder is n, you have to multiply n with minus 1. So n into n minus 1 whole divided by 2. N into n minus 1 whole divided by 2. So if n is 1, then 1 into 1 minus 1, what does it come out to be? 1 into 1 minus 1 is 0. So if it is divided by 2, that is remains 0. If there are 2, then 2 into 2 minus 1, that is 2 into 1, that is 2. 2 divided by 2 is 1. So between 2 peoples, there will be 1 channel. Let's take the example of 4. 4 into 3, 12, divided by 2, 6. So you have 6 channels as you have just calculated for 4 people. Okay,
let's calculate how many channels for 50 stakeholders. Now you do it. $1,225 sir. See? 1225. 1225. Okay. So we have 50 into 49, which is 2450, divided by 2, which is 1225. Okay. Now let me give you another problem, and if you can solve this, then you have understood this completely. When your project started, you had 47 stakeholders. You had 47 stakeholders. A little later, 3 more stakeholders were added. You have to tell me how many communication channels were added. I'll repeat the question. Initially, you had 47 stakeholders. Later, 3 stakeholders were added. You have to tell me how many communication channels have been added. Sir, 144. 144. Okay. Anyone else who can validate this result? $144. 144. Very good. खुरतलैन आपका हो गया? सर मेरा तो काफी ज्यादा आ गया. ओके. क्या कर रही हैं आप? सर इनिशियली आपने 47 कहा थे ना? 47. इनिशियल 47. हाँ जी. और हाँ जी, और उनमें 3 मोर स्टेक होल्डर्स से ऐड हुए. 3 ऐड हो गए. चैनल कितने ऐड होंगे? सर 3 सिर्फ तो जी. इसको यूं लीजिए कि the total stakeholders initially were 47. Total stakeholders later were how many? Total stakeholders later were बाद में कितने हो गए stakeholders? सर 50 बन जाते हैं. 50 बन गया. तो 50 स्टेक होल्डर्स के चैनल निकाल लीजिए, 47 स्टेक होल्डर के चैनल निकाल लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको आ जाएगा कितने चैनल मजीद ऐड हुए. ओके, गॉट इट. तो 1225 सर 50 का है, उसमें से 1081 निकलेगा, तो 104 इज द बैलेंस. सो यही तरीका इस्तेमाल किया ना जी बाकी आबिद ने और बाकी सब लोगों ने? Yes sir. Right. Anyways, this is good. I'm really very happy कि आप लोगों ने खुद ही ये काम कर लिया, because ये आमतौर पे लोगों को समझ नहीं आती होती.
Okay, now that you understand کہ کمیونیکیشن چینلز کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں, اب آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے پروجیکٹ پہ اگر if everyone starts talking with everyone, what will be the maximum load on your project? The maximum communication load کیا ہوگا؟ وہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا, اس سے زیادہ چینل کھل ہی نہیں سکتے. لیکن یہ سارے کے سارے چینل کبھی بھی ایکٹیو نہیں ہوں گے. لازمی بات ہے کہ ان میں سے بہت سی کمیونیکیشن ضرورت ہی نہیں ہے. بہت سے چینل ایسے ہوں گے جو کبھی اوپن کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. مثال کے طور پہ میرا ایک کانٹریکٹر ہے اور میرا ایک کوئی اینڈ یوزر ہے جس نے الٹیمیٹلی میری پروڈکٹ کو استعمال کرنا ہے. اب وہ جو میرے کانٹریکٹر سے اس کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کون ہے, وہ کیا نام ہے اس کا, وہ کہاں رہتا ہے اور اسے کیا کام پڑ سکتا ہے, تو اس کا مطلب ہے ان دونوں کے درمیان کوئی کمیونیکیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ میکسیمم کمیونیکیشن چینل جو ہیں وہ کبھی بھی ریکوائرڈ نہیں ہوں گے. جو بھی ہوں گے اس سے کم ہی ہوں گے اور کافی کم بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ہمیں پتا چل گیا کہ میکسیمم لوڈ کیا ہے اور کم از کم لوڈ کیا ہو سکتا ہے کہ اسٹیک ہولڈر تو اتنے ہی ہیں بٹ دے آر ناٹ کمیونیکیٹنگ ود ایچ ادر. Nobody is communicating with anyone. That means no communication at all, no communication channels at all. سارے کمیونیکیشن چینل آن ہو جائیں یہ بھی بہت بری بات ہے, امپاسبلٹی ہے, اور بالکل کمیونیکیشن نہ ہو یہ بھی ایک امپاسبلٹی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پروجیکٹ چل رہا ہو اور اس میں کوئی کسی سے بات ہی نہ کرتا ہو؟ تو کمیونیکیشن تو ہوگی, اور کمیونیکیشن کی بہت سی ریکوائرمنٹس ہوں گی, اور کبھی کبھی آپ کو کافی اور قسم کے کمیونیکیشن چینل بھی بنانے پڑ جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا, ابھی تو میں نے کہا کہ کسٹمر نے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ کیا کرنا ہے, اینڈ یوزر نے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ, میرے کانٹریکٹر کے ساتھ کیا بات کرنی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ضرورت اسے پڑ جائے اور اسے وہ کمیونیکیشن چینل وہ ریکویسٹ کرے گی جی مجھے یہ چینل اوپن کر کے دو, تو پھر اس صورت میں ہم کمیونیکیشن اوپن کر سکتے ہیں. اچھا, جتنے بھی کمیونیکیشن چینلز آپ نے سے کہ 50 تھے تو 50 کے اوپر 125, ان میں سے آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں پلاننگ کے اندر کہ کون کون کس سے کیا کمیونیکیٹ کر سکتا ہے, کب کر سکتا ہے, کتنی دفعہ کر سکتا ہے. یہ ساری باتیں کمیونیکیشن میں آتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے اس سے صحیح اندازہ ہو جائے گا کہ کس کے ساتھ کمیونیکیشن چینل کھلے ہوئے ہیں. لیکن کمیونیکیشن چینل کے حوالے سے تو بات ہو گئی, لیکن کمیونیکیشن چینل پہ چلایا کیا جائے, اس میں کیا چیز کمیونیکیٹ ہو سکتی ہے؟ اس میں جو چیز کمیونیکیٹ ہو سکتی ہے, ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی کمیونیکیشن کیا کرنا ہے, صرف ایک پروگریس رپورٹ ہی ہے نا, وہی کمیونیکیٹ کرنی ہے. ایک دفعہ پروگریس رپورٹ لے لو, ساروں کو بھیج دو, تو اس کا مطلب ہے کمیونیکیشن ہو گئی. کیا ضرورت ہے کسی اور کوئی اور کمیونیکیشن چینل, کوئی اور کمیونیکیشن ایون اس کو جنم دینے کی ضرورت کیا ہے؟ عام طور پہ پروجیکٹ میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس پروجیکٹ رپورٹنگ جو ہے وہ کمیونیکیشن ہے. لیکن جو لوگ پروجیکٹ مینجمنٹ کرتے ہیں فزیکلی اور ان کو ضرورت پڑتی ہے, انہیں پتا چلتا ہے کہ بھئی بہت ساری رپورٹیں ہیں جو ادھر سے ادھر موو ہو رہی ہوتی ہیں, اور مختلف لوگ ان رپورٹس کے مختلف معنی نکالتے ہیں. تو مجھے یہ کیئرفل رہنا چاہیے کہ میں نے, ہو سکتا ہے کہ 4 کمیونیکیشن چینل تو آئیڈینٹیفائی کر لیے ہوں, لیکن 4 اور ایسے بھی ہوں جو مجھے سمجھ ہی نہ آئے ہوں اور میں نے وہ چینل نہیں آئیڈینٹیفائی کیے. بعد میں پروجیکٹ پروگریسو الیبوریشن سے جب گزرے گا, اس کے دوران ہو سکتا ہے ہمیں احساس ہو جائے کہ یہ والا کمیونیکیشن بھی چینل بھی بنتا تھا اور اسے بھی کھولنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اس وجہ سے مجھے ان کمیونیکیشن چینلز کو ٹریک کرتے رہنا پڑے گا. کمیونیکیشن میں بہت انٹرسٹنگ ایک کام ہوتا ہے. یہاں آپ دیکھیے گا, وہ کہتے ہیں پروجیکٹ کمیونیکیشن مینجمنٹ انکلوڈز دا پروسیسز دیٹ آر ریکوائرڈ ٹو انشور
ٹائملی اینڈ اپروپریٹ. اب غور کیجئے گا کیا کیا چیزیں. ٹائملی اینڈ اپروپریٹ پلاننگ, مطلب کمیونیکیشن کیسے ہوگی, میرا کیا پلان ہے, میرے حساب سے میرے پلان کے مطابق کیا کمیونیکیشن ریکوائرڈ ہیں اس پروجیکٹ کے اندر. پھر جو میں نے پلان کر دیا کہ بھئی فلانی کمیونیکیشن مسٹر ایکس مسٹر وائی کے ساتھ کرے گا اور وہ اس انسیڈنٹ پہ کرے گا, جب یہ چیز ہو جائے تب اس نے یہ کمیونیکیٹ کر دینا ہے. اب یہ جو میں نے ڈیفائن تو کر دیا کہ کون کب کس کے ساتھ کیا کمیونیکیٹ کر سکتا ہے, اور پھر یہ کمیونیکیشن ون ٹائم کمیونیکیشن تھی یا ریپیٹڈ کمیونیکیشن ہے, اور اگر ریپیٹڈ ہے تو اس کے درمیان انٹرول کتنا ہے, کیا یہ ویکلی رپورٹ ہے یا منتھلی رپورٹ ہے یا کیا ہے. اب یہ جو کچھ بھی پلان ہم نے بنا دیا, جس بندے نے وہ کمیونیکیشن جنریٹ کرنی ہے اس نے جنریٹ کر کے اس بندے کو دینی ہے جس کو اس کی ضرورت ہے. یہ بنے گا ان کے دونوں کے درمیان کمیونیکیشن کا چینل. تو اس میں کوئی بندہ کسی سے کلیکٹ کر رہا ہوگا انفارمیشن, کوئی اس انفارمیشن کو کریٹ کر رہا ہوگا, کوئی اس کمیونیکیشن کو ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوگا, کوئی اس کو اپنے کسی ڈیٹا بیس میں یا کسی فائلنگ سسٹم میں آرکائیو کر رہا ہوگا, کوئی اس آرکائیو میں سے ریٹریو کر رہا ہوگا ڈیٹا, ایون اف وہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے تو اس کو بھی ٹریک کرنے کی ضرورت ہے. تو اس ساری کمیونیکیشن کو تھرو آؤٹ دی پروجیکٹ ہمیں مینیج اور کنٹرول کرنا ہے اور مانیٹرنگ اس کی کرتے رہنا ہے, اور الٹیمیٹلی جب اس کمیونیکیشن کا مزید کوئی کام نہ رہے, کوئی فائدہ نہ رہے, تو تب ہم اس کمیونیکیشن کو ڈسپوز آف کرتے ہیں, اس پروجیکٹ انفارمیشن کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں کہ اب وہ ہمارے کسی کام کی نہیں, اب وہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں ڈال رہی, تو اب اس کو فارغ کر دیا جائے, اس ریسورس کو یہاں سے ریلیز کر دیا جائے. تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ پروجیکٹ کے اندر اور ہے کیا. پروجیکٹ میں صرف کمیونیکیشن ہے جو دنیا کا سب سے مشکل کام ہے, اور اگر وہ صحیح پلان ہوئی ہے تو آپ کی ساری چیزیں فال ان پلیس کرتی جائیں گی. تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جی, کمیونیکیشن میں ہم یہ ان باتوں کو یاد رکھیے: پلاننگ, کلیکشن, کریشن, ڈسٹریبیوشن, اسٹوریج, ریٹریول, مینجمنٹ, کنٹرول اینڈ مانیٹرنگ. یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے کمیونیکیشن میں آتی ہیں. 3 ہمارے پاس پروسیس ہیں جی کمیونیکیشن کے, ویری سمپل. میں نے پلان کمیونیکیشن مینجمنٹ, یہاں پہ کمیونیکیشن مینجمنٹ پلان بنے گا, اور یہاں یہ بتایا جائے گا وہی بات کہ کمیونیکیشن کے بارے میں باتیں ہوں گی, لیکن ایگزیکٹ کیا کمیونیکیشن ہے یہ نہیں ابھی ڈیسائیڈ کیا جا سکتا. تو اس میں یہ لکھا ہوگا کہ کون کون سے چینل ہیں, کون کون سے چینل کھولنے کی ضرورت ہے, کس چینل پہ کون سی رپورٹ آئے گی, رپورٹ کا کیا فارمیٹ ہوگا, رپورٹ کی کیا فریکوینسی ہوگی, کس کی ذمہ داری ہوگی وہ رپورٹ بنانا, کس کی ذمہ داری ہوگی وہ رپورٹ ریسیو کرنا, اور کس کے پاس اتھارٹی ہوگی اس رپورٹ کو ویو آف کرنا یا اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا. تو کمیونیکیشن مینجمنٹ پلان ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرے گا, اور اس سے یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہمیں ساری باتیں تو پتہ نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے بہت سی چیزیں بہت سے رسک ایسے ہوں گے جو کہ پہلے سے ایگزسٹ کرتے ہیں یا جو بائر یا سیلر کی طرف انکلائنڈ ہے. جب میں کمیونیکیشن مینجمنٹ پلان بنا لیتا ہوں, پھر میں ایگزیکیوشن میں بیٹھ کے یہ جو ٹیمز ہیں جن کے درمیان کمیونیکیشن ہوگی یا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہم ان کمیونیکیشنز کو انشور کریں گے. مینیج کرنے کا یہاں مطلب ہے اس کو انشور کریں گے
کہ یہ کمیونیکیشن جو ہے جو چینل ہم نے کھول کے دیا تھا یہ استعمال ہو رہا ہے، اور مور اوور جو آؤٹ پٹ یا ڈیلیوریبل نکلے گا اس کے ساتھ وہ بھی ہمارے پلان کے مطابق ہی نکلنا چاہیے. تو مینیج کمیونیکیشن میں جس وقت پروجیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ہم اس کو مینیج کرتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور الٹیمیٹلی جب یہ کمیونیکیشن ہو جاتی ہے، ساری کمیونیکیشن میرا کہنے کا مطلب ہے جو پروجیکٹ میں جو ریکوائرڈ کمیونیکیشن بنتی ہیں وہ تمام کمیونیکیشن ہو جاتی ہیں، تو ہم پھر آخری سٹیپ کرتے ہیں کمیونیکیشن کو کنٹرول کرنے کا، اور کنٹرول میں وہی ورک پرفارمنس ڈیٹا اس کو ریسیو ہوتا ہے، یہ اسے اینالائز کرتا ہے، ورک پرفارمنس رپورٹ بناتا ہے. اب بھلے ہم بہت کیئرفل ہوں لیکن یہ کبھی امکان ہے کہ جو بندہ ایک پارٹی جو ہے وہ دھوکہ دہی کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ پروجیکٹ میں یہ چیز کمیونیکیٹ کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی. تو اگر تو وہ سچ کہہ رہا ہے تو پھر ہمیں وہ چیز ڈلوانی چاہیے اور اس کے بعد اس پوائنٹ کو اٹھانا چاہیے. تو اس طریقے کے ساتھ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کمیونیکیشن کتنا بڑا رول پلے کر رہی ہے. چلیے نیکسٹ ہے. سر ایک کوشچن. جی 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 پلیز. سر یہ تھوڑا سا اگنور کیجیے گا سر ہماری مس گائیڈنس. یہ کمیونیکیشن چینل جو آپ کھول رہے ہیں بنا رہے ہیں، میں اگر اس کو اس طریقے سے لوں کوئی اسپیشلائزڈ پروجیکٹ نارمل پروجیکٹ تو پھر تو بڑی 90s کی بات ہے. ابھی ایک نارمل سا پروجیکٹ ہے تو آئی شوڈ ناٹ ہیو مور دین 2 or 3 چینلس. جس سے مجھے ضرورت ہے، جس طرح ہم ایک ای میل بنا لیتے ہیں یا ہم ہر ایک کو کال کر سکتے ہیں، موبائل اویلیبل ہے، آئی کین مطلب کہ میں نے 2-3 امپورٹنٹ لوگوں کے علاوہ جن سے میں کرنٹلی کام کر رہا ہوں، باقی تو مجھے کسی سے کمیونیکیشن کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کوئی میرا اسٹیک ہولڈر اتنا امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ میری کال اٹینڈ نہیں کرے گا. آئی ول ہیو ٹو گو فار اے پرسنل میٹنگ. اور کوئی اتنا غیر اہم ہوگا کہ اس کو میں خالی ٹیکسٹ کر دوں گا یا خالی ای میل کر دوں گا تو وہ جواب دے لے گا. تو میرا تو خیال ہے سر جو کمیونیکیشن چینل کھولنے یا بنانے والی بات ہے، یہ آج کل تھوڑی سی اس کو ایڈجسٹ نہیں کرنا چاہیے کہ مطلب ہے کہ یو شوڈ اونلی اوپن دی چینل وین یو ریکوائر، ادروائز ایک چینل ہو، ایک نیٹ جس پہ سارے لوگ موجود ہوں اور جنرل انفارمیشن کے لیے آپ ان کو دیتے رہیں نارمل پروجیکٹس کے لیے. پہلی بات تو یہ آپ نے جو کہہ رہے ہیں نا، آپ کے کسی سے ہم ای میل کر لیتے ہیں اور کسی کو فون کر لیتے ہیں، جس کو آپ نے ای میل کر دی کمیونیکیشن چینل کھل گیا، جس کو آپ نے فون کر دیا کمیونیکیشن چینل اس کے ساتھ کھل گیا. کمیونیکیشن چینل کوئی ایک کامن فار آل نہیں ہو سکتا. ایک کمیونیکیشن چینل صرف ایک پارٹی کے ساتھ یا ایک بندے کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، میرا میں آپ لوگ سب کلاس میں بیٹھے ہیں، سب برابر ہیں، لیکن اگر میں آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں تو مجھے آپ کی خصوصیات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے کمنٹس پاس کرنے چاہیے. ٹھیک ہے نا، میں جنرل اپروچ نہیں کر سکتا کہ میں سب سے تمیز سے بات کرتا ہوں اس لیے سارے اسٹیک ہولڈر میرے سے بہت خوش ہیں. یہ ضروری نہیں ہے. دیر آر سرٹن اسٹیک ہولڈر جو آپ کی خوشی پہ ناراض ہیں اور کچھ جو ہیں وہ آپ کی ناراضگی پہ خوش ہیں. تو یہ چیز ضروری ہے کہ جتنے جہاں جہاں چینل کھلے گا، جہاں جہاں سیکنڈ پارٹی آئے گی وہاں چینل کھلے گا، اور وہ ڈفرینٹ چینل ہوگا، وہ چینل نہیں ہوگا جس میں ہم پہلے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. پھر وہاں بیٹھ کے آپ یہ سوچئے گا کہ یار یہ چینل تو کھلنا ہے، اب اس میں کرنا کیا ہے، اس میں وہ کون سی انفارمیشن ہے جو اس میں سے پاس ہو اور میں پھر کانفیڈنس سے کہہ سکوں کہ جناب یہ کام ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. تو یہ جناب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ ایون اف یو آر a non-consequential member of the family, but still you have your rights and you can always claim your right. بات سمجھ آئی؟ سر تو جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ دراصل آپ بات وہی کہہ رہے ہیں کہ بہت سے اسٹیک ہولڈر ہوں گے، بے شک بہت سے اسٹیک ہولڈر ہوں گے، لیکن یہ اسٹیک ہولڈر نے کہا کہ جی
सीरियन एयरवेज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये प्रायोरिटी है। तो इस प्रायोरिटी के हिसाब से मैं ये तो डिसाइड कर सकता हूँ कि किसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। ठीक है, जो जहां पे लोकेटेड है, जहां पे उसका मोबाइल फोन उसके सेल में आता है, आई मीन के वो जो जैसे धरना कर लेते हैं लोग कि जी जब तक हमारी ये मसला हल नहीं करेंगे हम जो इस जाएंगे नहीं, इसी तरीके के साथ आपको भी राइट पहुंचता है कि आप किसी लॉजिक के ऊपर जाएं और वहां जाके अपनी पेंशन को और अपने पैसे को चेक करें कि वो किधर जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ ये भी बहुत बड़ा मजाक है कि एक आदमी को आप जो पक्की नौकरी पे उसे फायर कर देते हैं और उस बंदे को पता ही नहीं है कि आपका राइट भी है फायर करने का कि नहीं है। तो जो जो स्टेक होल्डर्स जहां जहां बैठे हुए हैं उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन को समझें और उनसे जो जो कम्युनिकेशन करनी है, जिस जिस तरह की कम्युनिकेशन करनी है, वो एक्सपीरियंस उसके साथ करें। Project communication management process provides a critical link into the link among people and information that are necessary for successful communication. अगर आपने प्रोजेक्ट अच्छा करना है तो लोगों के दरमियान का ताल्लुक बंधा रहना चाहिए। Project managers can spend an inordinate time in communication with the team members, stakeholders, customers and sponsors. आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि जब एक आदमी आएगा अपना प्रॉब्लम लेके तो वो उसमें उसकी बाल की भी खाल उतारेगा। इट इज जस्ट नॉट सिंपली कि ये अच्छा बस मैंने घर आपने लेना था, मैंने ले लिया, आपने दे दिया। वो उसके अंदर से वो खामियां निकालेगा जिससे आपकी कैपेबिलिटी जो है उसके सामने बहुत छोटी सी महसूस होगी। और ये इस तरीके के साथ हम प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन को हैंडल करते हैं। Project communications management processes provide the critical time among people and information that they are necessary for successful completion. कौन सा वक्त सबसे ज्यादा सूटेबल है? जैसे ये कोर्स हम चला रहे हैं तो इसके अंदर आप सबको जो टाइम सूटेबल लगा था हमने उसके हिसाब से टाइम रखा। तो हमने क्या देखा इसमें, हमने सबकी कंफर्ट को मलूज़ खातिर रखने की कोशिश की। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था, 90% टाइम प्रोजेक्ट में कम्युनिकेशन पे गुजरता है। आप कहेंगे कि वो 10% टाइम सिर्फ प्रोजेक्ट पे लगाता है। असल में कम्युनिकेशन भी प्रोजेक्ट ही पे लगा रहा है, लेकिन कहने का मकसद है कि फिजिकल जो काम करने वाला है उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर डेलीगेट कर देता है और सिर्फ इंतजामी अमूर संभालता है, बाकी कोऑर्डिनेशन ही कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन ही कम्युनिकेशन है। और ये जरूरी नहीं है कि कौन ज्यादा जरूरी स्टेक होल्डर है, कौन कम जरूरी है। हर स्टेक होल्डर के साथ कोई ना कोई कम्युनिकेशन चैनल खुल सकता है और अगर खुल रहा है दैट मस्ट बी आइडेंटिफाइड beforehand. Everyone involved in the project should understand how communication affects the project as a whole. मतलब जैसे आप बात कर रहे थे ना कि सिर्फ 3-4 जरूरी चैनल खोल लिए जाएं, 3-4 से काम नहीं बनता। 3-4 चैनल तो आपके विद इन द टीम ही खुल जाएंगे। इससे ज्यादा तो चैनल आपकी अपनी टीम के मेंबर्स के हैं। अब अगर हमने बाहर की फोर्सेस के साथ भी कम्युनिकेट करना है और उनका कोई इंटरेस्ट, जिसका जितना बड़ा इंटरेस्ट है वो उतना बड़ा टीका चाहता है, उसको उतनी अटेंशन चाहिए। उसके बाद ओके, कम्युनिकेशन होती कैसी है? अच्छा, कम्युनिकेशन के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑफिशियल कम्युनिकेशन विल बी काउंटेड। ऑफिशियल हो, अनऑफिशियल हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, छोटी कम्युनिकेशन हो, बड़ी कम्युनिकेशन हो, जैसी भी कम्युनिकेशन है,
دیکھیں جب ہم نے کوئی چیز آئیڈینٹیفائی کی ہے، ہم نے ایکٹیویٹیز آئیڈینٹیفائی کی تھیں، ہم نے کیا کہتے ہیں اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفائی کیے تھے، ہم نے رسک آئیڈینٹیفائی کیے تھے، یہ ساری جب بھی کوئی چیز آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے تو تفصیلی ہونی چاہیے. بعد میں آپ کسی چیز کو زیادہ اہمیت دیں اور اس کو اگنور کر دیں، یہ الگ بات ہے. لیکن جس وقت لسٹیں بنائی جا رہی ہیں تو اس وقت آپ کوئی بھی فیکٹر اگنور نہیں کر سکتے. تو انٹرنل ایکسٹرنل ہو گئے، فارمل انفارمل ہو گئے، وربل نان وربل کمیونیکیشن ہو گئی. اب یہ وربل کمیونیکیشن کیا ہے جی؟ ایک تو یہ ورٹیکل اور ہاریزونٹل ہو گئی. ورٹیکل اوپر کی طرف باس اور نیچے کی طرف آپ کے سب آرڈینیٹس کے ساتھ، اور ہاریزونٹل آپ کے پیئرز کے ساتھ. کچھ کمیونیکیشن آفیشیل ہوتی ہیں، کچھ ان آفیشیل ہوتی ہیں، کچھ ریٹن ہوتی ہیں، کچھ زبانی ہوتی ہیں. اور جو زبانی ہوتی ہیں وہ بھی اس زبانی کے اندر بھی کئی طریقے ہیں کمیونیکیٹ کرنے کے. کوئی بندہ آنکھ کے اشارے سے ہی کمیونیکیٹ کر دیتا ہے، کوئی ہاتھ کے اشارے سے کمیونیکیٹ کر دیتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دو پارٹیز نے کوئی اس کے اوپر بیٹھ کے بحث کی ہو اور باتیں کی ہوں اور کھانا کھایا ہو، یہ ضروری نہیں ہے. تو کمیونیکیشن کی تمام جو پیرائے ہیں اس میں اسے دیکھا جائے کہ یہ کن کن صورتوں میں کمیونیکیشن ایکٹیویٹیز کی جا سکتی ہیں. پھر سلو ہو گیا. اوکے. اب جناب موسٹ کمیونیکیشن سکلز اور کامن کس کے ساتھ ہیں؟ عام طور پہ جو زندگی میں ہم جنرل مینجمنٹ میں یا اپنی زندگی کے اندر بھی جو کمیونیکیشن کے سکلز ہم استعمال کرتے ہیں وہ سب کے سب پروجیکٹ مینجمنٹ میں لاگو ہیں. اب ایک بات کرتے ہیں ہم کہ جی لسننگ ایکٹیولی اینڈ افیکٹولی. دیکھیں افیکٹو لسننگ بذات خود ایک کمیونیکیشن ہے. جب میں کسی کی بات غور سے سن رہا ہوں اور اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، بٹ ایم آئی کمیونیکیٹنگ؟ کیا رائے ہے جی آپ کی؟ جی 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 بولیے جی عابد. سر آپ اس کو اپنا انٹرسٹ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اپنا انتھوزیازم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں بالکل دوسرے بندے کی صحیح بات کہا آپ سن. نے کہ میں جب ایک آدمی کی بات غور سے سنوں گا تو بھائی میری جب اس کو یہ محسوس ہوگا، جب اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ یار اس بندے نے بات میری پوری سمجھی ہے، تو اس کو ایک سیٹسفیکشن ہوگی. اس کو اس بات وہ آپ کو اپنے قریب سمجھے گا، اپنے قریب کنسیڈر کرے گا. اور مطلب ایک اس کو کہتے ہیں جب ہم کسی کی بات غور سے سن رہے ہوتے ہیں تو دراصل ہم اس جیسا بن کے سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. وہ کہتے ہیں جی جب بھی آپ کا کسی کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے نا تو مسئلے کا وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. میرا پوائنٹ آف ویو میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. یہی سب سے بڑا فلا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سوا اور کوئی دنیا میں عقل مند بندہ پیدا ہی نہیں ہوا، اور جو بات میرے دماغ میں آ گئی ہے، جو میں سوچ سکتا ہوں وہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. اب اگر کوئی اس سے اچھی بھی بات کرے تو آپ کی بات اگنور کر دیتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں. خیر یہ تو چیز ہو گئی. لیکن لسننگ افیکٹولی، یہ ایکٹیو لسننگ جو ہے، اصل میں ایکٹیو لسننگ کے علاوہ ایک پیسیو لسننگ بھی ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک افیکٹو لسننگ بھی ہے. پیسیو لسننگ تو بات سمجھ آتی ہے، وہ جو ٹریڈیشنل میکینزم ہے، ایک آدمی
بول رہا ہے اور دوسرا سن رہا ہے، لیکن جو سن رہا ہے اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ سمجھ بھی رہا ہے؟ وہ سارے اشارہ کرے گا، آنکھوں سے سارے لائے گا، ہاتھ لائے گا، کو سم تھنگ لائک دیٹ انڈیکیٹ کرے گا. بالکل صحیح ہے. اور اگر وہ نہ کرے، اگر وہ نہ کرے، سویا ہوا ایسا کلاس ایگزیکٹلی آپ یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ کی طرف. جو لوگ آپ کی بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے وہ عجیب قسم کے جیسچرز دیتے ہیں. باڈی لینگویج ادھر آگے کہیں آئے گا، باڈی لینگویج، وہ اپنی باڈی لینگویج سے یہ بات آپ کے اوپر عیاں کر دیتے ہیں کہ بھائی یو آر ناٹ امپورٹنٹ ٹو می، ایسی کیا بک بک لگائی ہے، جاؤ اپنے گھر. وہ آپ کی بات سن ہی نہیں رہے، وہ کہتے اچھا بولتا ہے بولتا رہے. آپ کو اگر کسی سے بات کرتے ہوئے یہ احساس ہو، آپ کے دل کے اندر یہ آواز گونجے کہ یہ سوچ رہا ہے کہ بولتا ہے تو بولتا رہے، میں تو نہیں سن رہا، میرے کان پہ تو جو نہیں رینگے گی، تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس بندے کو کتنی تکلیف ہوگی. ابھی میں تو خیر چونکہ بڑے عرصے سے ٹیچنگ میں ہوں، مجھے اندازہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کلاس میں کون کیا سوچ رہا ہے اور کیا لفظوں میں ادا کیے بغیر کیا بات مجھے کہنا چاہ رہا ہے. کافی حد تک آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ کو ایکٹیو لسننگ کی ضرورت ہے، دونوں دوسرے اینڈ پہ بھی. ایکٹیو لسننگ کا مطلب، اچھا ایک تو میں نے کہا افیکٹو لسننگ. پیسیو لسننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ بس سنی انسنی کرتے ہیں، آپ ایک کان سے سن رہے ہیں دوسرے سے نکالی جا رہے ہیں، آپ صرف سن رہے ہیں، یہ ہے پیسیو لسننگ. افیکٹو لسننگ یہ ہے کہ آپ غور سے سن رہے ہیں، یو آر لسننگ ٹو انڈرسٹینڈ. اور جو ایکٹیو لسننگ ہے وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اور ایکٹیو لسننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ صرف سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، بلکہ اس بندے کے جوتوں میں کھڑے ہو کے سوچ رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ اگر ایسا ہوتا، مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ آپ وہ بندہ بن کے سوچ رہے ہیں. بہت مشکل کام ہے کوئی اور بندہ بن کے سوچنا، لیکن اگر آپ ایسا کریں گے تو دوسرا جو ہے وہ تو آپ کے ساتھ مطلب بالکل نتھی ہو جائے گا کہ یار یہ کیا بات ہے، کتنا زبردست انسان ہے. آج کے دور میں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا اس بندے نے میرا نام یاد رکھا یا میری بات یاد رکھی یا جو بھی کوئی چیز ہے. میں اکثر کلاس میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے اندازہ ہے ابھی یہ جو ہوتے ہیں نا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جو یا گریجویشن کے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ بڑا غیر سنجیدہ سا ہوتا ہے. ان کا بس زندگی کا مقصد ہے سر جلدی چھوڑ دیں، اور وہ ٹھٹھے لگائیں گے، مذاق کریں گے، they are not really interested. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی لوگ ہیں جو اس ایج میں ہیں جو بریلینس کی ایج ہے، اور وہ واقعی اتنے بریلینٹ ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بٹ دا پرابلم از وہ اپنی بریلینس کو استعمال نہیں کر رہے. آپ کو شاید اس بات کا اندازہ ہو کہ ایک بچہ جو 2 سے 4 سال کی عمر میں ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کے سب سے زیادہ آئی کیو پہ بیٹھا ہوتا ہے. ہم مانتے ہیں کہ ہر بندے کا آئی کیو ڈیفرنٹ ہوگا، اور لیکن انسان کا اپنا آئی کیو بھی ٹائم گزرنے کے ساتھ زندگی کے دوران تھوڑا بہت اوپر نیچے ضرور ہوتا ہے، بھلے وہ بہت زیادہ تبدیل نہ ہو، تھوڑا سا تبدیل ہو. تقریباً کہا ہی جاتا ہے کہ اپ ٹو 10 پوائنٹس پلس اور مائنس آپ کا آئی کیو اپنی پوری زندگی میں تبدیل ہوگا. جہاں تک انٹیلیجنس کی بات ہے تو میں تو ایک بات سے بہت زیادہ امپریس ہوتا ہوں کہ انسان کے اوپر ہم کہتے ہیں نا اشرف المخلوقات ہے، تو کیا بات ہے جی، سوچ بھی سکتا ہے. میں اس بات پہ بہت حیران ہوتا ہوں کہ بہت سی چیزیں جانور آپ سے بہتر کرتے ہیں، وہ یاد بھی رکھتے ہیں چیزیں، ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی قسم کی انٹیلیجنس ہے. وہ بھلے اشرف المخلوقات نہ ہوں، لیکن ان کو آپ نان انٹیلیجنس ایگزسٹنس تو نہیں کہہ سکتے.
لیکن جو سائنس کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ بینگ ہوگا کرۂ ارض کے اوپر اس کو ہم انٹیلیجنٹ بینگ کہیں گے، باقی سارے نان انٹیلیجنٹ بینگز ہیں. بھلے وہ کم انٹیلیجنس رکھتا ہے لیکن کچھ چیزوں میں وہ آپ سے زیادہ چیزوں کی سمجھ رکھتا ہے. تو جانور کی بھی سینس جو ہے، آپ یہ دیکھیں، آپ جانور کو پیار کریں وہ آپ کو پیار کرتا ہے. میرا مطلب ہے سنسیریٹی دیکھیں اس کی، اور اس کی عقل اور اس کی سمجھ دیکھیں. questioning and probing ideas and situations to ensure better understanding. اب مزے کی بات ہے کہ یہ جو بات میں نے ابھی کی ہے آپ سے، questioning and probing ideas and situations to ensure better understanding, this is actually part of active listening. Active listening صرف سننے کا نام نہیں ہے. Active listening میں آپ you get back and ask the questions to clarify points and اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ مکمل کرنے کی کوشش کریں. ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجیے، ایک ضروری کال ہے مجھے لینی پڑے گی.
ओके जी, आई एम रियली वेरी सॉरी, जरूरी कॉल थी एक तो मुझे लेनी पड़ी जी। हम बात कर रहे थे क्वेश्चनिंग एंड प्रूविंग आइडियाज की। अच्छा जी, इस हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग है चीज, वो मुझे अक्सर उसका नाम भूल जाता है। एक ऑथर है कॉलेज कॉलरिज शायद ऐसे नाम है उसका। उसने वो बुक भी उसने लिखी थी कि हाउ टू मेक फ्रेंड्स, और इस किस्म की किताबें उसकी, ये 1960 के जमाने की उसने ये किताबें लिखी थी और निहायत फेमस ऑथर है। और वो बात करता है, कहता है कि जी एक दफा मैं एक पार्टी पे मदऊ था और उस पार्टी पे मुझे होस्ट ने एक बायोलॉजिस्ट से मिलवाया, इंट्रोड्यूस करवाया और मुझे उसके बाद छोड़ के चला गया। तो कहता कि मैं उस बंदे ने मेरे से बातचीत करनी शुरू कर दी, मैंने एक्टिव लिसनिंग करनी शुरू कर दी और पूरी रात जो जितना भी टाइम वहां वो खड़े रहे, वो बंदा मेरे से बातें करता रहा और मैं उसको अंडरस्टैंड करता रहा, उससे क्वेश्चंस करता रहा, उसकी क्लैरिफिकेशंस मांगता रहा और अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ द डे जब वो सेशन खत्म हुआ और हम जाने लगे, तो वो जो बॉटनिस्ट था, वो बायोलॉजिस्ट जो था, वो कहता मेरा हाथ पकड़ के होस्ट के पास ले गया और उसने कहा जी कि व्हाट अ जेम ऑफ अ पर्सन, ही इज सच अ टॉकेटिव पर्सन, ही यू नो बहुत अच्छी बातें करता है। और कहता कि मुझे इस बात पे हैरत होती रही कि भाई मैंने कौन सी बात की है, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी बातें सुनी है। और चूंकि कहता है कि मैं क्वेश्चन आंसर कर रहा था और उसकी बातें एब्जॉर्ब कर रहा था, तो मुझे बातें तो उसकी सारी समझ आ गई। और लेकिन ये है कि मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की, अपने बारे में मैंने एक लफ्ज भी नहीं बताया, मैं सिर्फ उसकी बातों को क्लैरिफाई करता रहा। और इस तरीके के साथ वो बंदा ये समझ रहा है कि शायद मैं बातें करता रहा हूं और मेरे से उसकी बहुत अच्छी बातें हुई हैं। तो ये वो इंप्रेशन है जो आपको मिलता है इस क्वेश्चनिंग प्रोबिंग आइडियाज से। एक और भी चीज है कि अगर आप एक जगह पे एक लेक्चर सुन रहे हैं और आप को पता होता है, हर बंदे को अपनी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी का पता होता है कि आप कितना मैसेज सुन के जज़ब कर सकते हैं। एक हद आती है, आपका सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, भला कितना ही अच्छा इंस्ट्रक्टर क्यों ना हो, उसकी आगे की बातें दिमाग के ऊपर से उड़ना शुरू कर देती हैं। तो हर बंदे को पता होता है कि मैं कितनी देर तक कंसंट्रेट कर सकता हूं। सोल्यूशन इसका ये है कि जितनी देर तक आप कंसंट्रेट कर सकते हैं उसका टाइम नोट कर लें। से कि आप कहते हैं मैं 40 मिनट कंसंट्रेट कर सकता हूं, 40 मिनट तक आप गौर से उस बंदे की सारी बात सुने, उसके बाद उसको रोकें और इस 40 मिनट में जो बात आपने गौर से सुन के समझी है उसका खलासा कोई 30 सेकंड में पेश कर दें उस बंदे के सामने, इस सवाल के साथ कि क्या आपका यही मतलब था, या किसी तरह से कोई क्वेश्चन इस तरह से टेलर कर लें जिसके अंदर आप वो सारा 40 मिनट में जो उसने बात की है उसका आप कूजे में दरिया को बंद करके उसके सामने रख दें और ये उससे अफर्मेशन ले लें कि दिस वाज एग्जैक्टली व्हाट ही मेंट। अगर आपका ख्याल आपने गलत ग्रैस्प किया है मैसेज को, तो वो आपको कह देगा कि ये नहीं, आप गलत बात समझे, मेरा तो ये मकसद ही नहीं था, एंड ही विल क्लैरिफाई। तो हुआ क्या कि एक तो आपने गौर से सुना और आपको वो चीजें वैसे भी समझ आई, लेकिन अगर उसमें कहीं कोई झूल रह भी गई हो तो वो निकल जाएगी। दूसरा फायदा ये कि जो बाकी लोग बैठे हुए हैं और वो भी आपकी तरह सो रहे हैं, बीच में कहीं गुम हो गए हैं, तो उनकी भी एकदम आंखें खुलेंगी और उनकी भी, वो भी इस बात को तो कम से कम कैप्चर करेंगे जो रिपीट हो रही है, इसको तो कम से कम कैप्चर करेंगे, बाकी कुछ करें या ना करें। लेकिन इस तरह से करने से आप ना सिर्फ ये कि पूरी क्लास का भला कर रहे होते हैं, बल्कि एक से ज्यादा लोग जो हैं अपनी, इस तरीके से एक दो क्वेश्चन हर 30-40 मिनट के बाद हो जाए तो
آپ کے لیے بھی بہتر ہے اور باقی لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے اور آپ کے جو ٹرینر ہے اس کے لیے بھی بہت بہتر ہے, کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گا کہ اچھا یار اس ہال میں آج کوئی بات میری سننے والا بھی بیٹھا تھا, کوئی سمجھ کے بھی گیا ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹ کو اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی اگر تم میں سے ایک بندہ بھی میری بات ایک بات بھی سمجھ گیا اور اس نے اس کو پریکٹیکل لائف میں اپلائی کر دی تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرا یہاں پڑھانے کا مقصد پورا ہو گیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سارے لوگوں کو آپ نہیں بدل سکتے. وہ الگ بات ہے کہ آپ کا اثر جو آپ اثر چھوڑ رہے ہیں وہ کئی لوگوں کی زندگیاں بدل دے, لیکن کم از کم کسی ایک کی تو ضرور بدل دینا بھائی, تب فائدہ ہے. تو یہ چیز جو ایکٹیو لسننگ ہے یہ چیز ہے جس میں آپ ایکٹیولی انوالو ہو کے خود بول کے لسن کرتے ہیں, خود بول کے لسن کرتے ہیں. پھر ہے جی ایجوکیٹنگ ٹو انکریز ٹیمز نالج سو دیٹ دے کین بی مور افیکٹو. آپ کو پتا ہے آپ کی ٹیم ہے, یو نو دیم بیٹر, آپ کے سامنے ان کی کمزوریاں بھی ہیں, ان کی اسٹرینتھ بھی ہیں, ان کا ٹریننگ نیڈ اسسمنٹ کریں اور ان کے جو گیپس ہیں بھلے وہ نالج میں ہیں یا پریکٹس میں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنی زندگیوں میں اتنے زیادہ بزی ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس انہانس اور امپروو کرنے کا بھی ٹائم نہیں بچا. کہتے ہم بہت بزی ہیں جی, یہ فارغ وقت کے کام ہے, فارغ وقت کے کام ہے. اگر آپ ایک بندے کو, مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے ایک کمپنی ہے یہاں پر الیگزر کے نام سے, انہوں نے بلایا, انہوں نے کہا جی کہ ہمارا سٹاف بہت بزی رہتا ہے لیکن ہم ان کے لیے ہر ہفتے ایک آدھ لیکچر ارینج کرتے ہیں اور یہ اس سے یہ کچھ نہ کچھ لرن کریں گے. میرا لیکچر تھا مینٹرنگ کاؤنسلنگ کے اوپر, مینٹرنگ اینڈ کاؤنسلنگ کے اوپر, کوچنگ, مینٹرنگ اینڈ کاؤنسلنگ. تو میں نے ان کو بتایا یہ کہ مینٹرنگ کیسے ہوتی ہے اور کاؤنسلنگ کیسے ہوتی ہے اور کیا حساب کتاب ہوتا ہے. اور اس میں مینٹرنگ کا میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ مینٹرنگ میں ہوتا یہ ہے کہ مینٹرنگ میں جو بندہ لسنر ہوتا ہے وہ ایکٹیو لسنر ہوتا ہے, جو مینٹر ہوتا ہے وہ ایکٹیو لسنر ہوتا ہے. وہ قطن نہیں بولتا, جو دوسرا بندہ اس کو اپنے غم دکھ سنا رہا ہوتا ہے, اپنے پرابلم سنا رہا ہوتا ہے, وہ بول وہ رہا ہوتا ہے, سن یہ رہا ہوتا ہے. اور جیسے وہ سائیکالوجسٹ نہیں بیٹھے ہوتے کہ کبھی کبھی کوئی ایک کوسچن بیچ میں پوچھ لیا کسی بات کی کلیریفیکیشن میں, کیونکہ سائیکالوجسٹ نے خود تو کچھ اپنے بارے میں تو بتانا کوئی نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کو بتانے کی ضرورت ہے. تو بیسیکلی یہ ایکٹیو لسننگ ہو رہی ہوتی ہے. تو کوچنگ میں یہ ایکٹیو لسننگ تھی. پھر ہم نے ان کا کرایا سیشن, ہم نے کہا کہ دو دو بندے کا گروپ بن جاؤ اور ان میں سے ایک جو ہے وہ مینٹر کا رول اختیار کر لے اور ایک منٹی کا کر لے, اور بھلے جھوٹ موٹی لیکن آپ جو منٹی ہے وہ اپنے مینٹر کو اپنے پرابلم سنائے. آپ یقین کریں یہ جھوٹ موٹ کی ایکسرسائز تھی, جھوٹ موٹ کا کیس تھا, جھوٹ موٹ کے رول تھے, اور لوگوں سے جب پوچھا بعد میں تو they said we felt so much relieved, so much relieved. Trust me this matters. یہ ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. This is very true کہ لوگ اس سے بہت ریلیو ہوتے ہیں اور یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے آپ کے اوپر. یہ پوائنٹ کہیں ادھر ہو گیا, آئی ڈونٹ نو آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. آ رہی ہے سر, آ رہی ہے. اوکے, فیکٹ فائنڈنگ ٹو آئیڈینٹیفائی اور کنفرم انفارمیشن. سو ایک یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ جو کوئی بھی انفارمیشن آپ کو ملتی ہے وہ سچ نہیں ہوتی. انفارمیشن کا جینون ہونا ضروری ہے تاکہ بیٹر ڈیسیژن میکنگ کی جا سکے. تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جو سنتے ہیں اس کو کنفرم کرنے کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کریں. تو مطلب یہ کہ ویسے تو لوگ کان بھرنے والے بھی بہت ہیں, ریومر اڑانے والے بھی بہت ہیں. پروجیکٹ مینیجر ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس میں کوئی جھول نہیں ہو سکتا. اس نے اپنے تمام پرسنالٹی کے جو ڈارک ایریاز ہیں ان کو برج کرنا ہے,
ان کو امپروو کرنا ہے, تبھی وہ ایک اچھا پروجیکٹ مینیجر ثابت ہو سکتا ہے. سیٹنگ اینڈ مینیجنگ ایکسپیکٹیشنز. اچھا ایک چیز مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے فوج سے جو ایک سب سے بڑا لیسن سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے اس سے پہلے بے شک جتنا مرضی سوچو, جتنا مرضی ٹائم لو, لیکن جب ایک دفعہ فیصلہ کر لیا تو پھر اس کو کوئی نہیں بدل سکتا, آپ خود بھی نہیں. میرا مطلب ہے کہ آپ although this looks like a very rigid approach, there is no flexibility in it, لیکن فلیکسیبلٹی ہے نا کہ آپ نے سوچا, جب سوچ بچار میں جو اتنا ٹائم لگایا اس میں یو آر ہائیلی فلیکسیبل. اب جب ایک فیصلہ ہو گیا بھلے وہ غلطی کیوں نہ ہو گیا ہو, آپ کو اس کے اوپر ڈٹ جانا چاہیے. اور میرے حساب سے دس واز دا بیسٹ لیسن. اینی ویز میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر تھوڑا فلا ہو سکتا ہے کسی نہ کسی حد تک, کسی نہ کسی جگہ. اگر فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے, اگر آپ کا فیصلہ غلط تھا, آپ کی سوچ سے سمجھ غلط تھی, تو پھر تو یہ ضد بن جائے گی کہ نہیں جو میں نے کہہ دیا بس وہی ہوگا. لیکن فوج کے کاموں میں شاید اس کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے, آپ سے غلطی ہو بھی جاتی ہے, پھر آپ پھر بھی دشمن کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کبھی کبھی اس میں ڈسپشن کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے کہ آپ دشمن اس بات سے ہی ڈسیو ہو جاتا ہے. ایسے کئی سین ہیں جہاں پہ ایسا ہوا کہ اس طرح سے فوجی ڈٹے رہے, 2-4 ہی تھے, اور وہ اس طرح ڈٹے رہے کہ ان کے پیچھے جیسے پتہ نہیں بڑی فورس ہے, اور دشمن ادھر سے ہی پسپا ہو کے واپس چلا گیا, یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو اور فوجیں آ رہی ہیں. اینی ویز یہ تو خیر فوج کی بات ہوگی کہ وہاں پہ آپ کس طریقے کے ساتھ ریجڈ اپروچ اختیار کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی دس از سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے کی حد تک تو آپ لوگ بھی ایگری کریں گے. Persuading a person, a team or an organization to perform an action. یہ ہے سر, یہ ایک طرح کی کمیونیکیشن ہی ہے, لیکن this is kind of persuasion and جسے موٹیویشن کہتے ہیں. آپ موٹیویشن کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو کمیونیکیشن میں آپ لوگوں کو, آپ ایک بندے کو کام لینا ہے نا, تھوڑی سی اس کی تعریف کر دیں اور پھر اس سے کہیں کہ یار یہ کام کرنا ہے, وہ بندہ آپ کے پاؤں دھونے کو تیار ہو جائے گا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا اور کمیونیکیٹ کرنے کا. اور دوسری بات ہے کہ آپ کے بات کرنے میں, آپ کے کمیونیکیٹ کرنے میں کوئی شاطرانہ چال نہ ہو. یو شوڈ ناٹ بی ہیونگ سم, کوئی ڈوئل پرپز نہ ہو آپ کا, اور ہونا نہیں چاہیے. جبکہ یہ بات بڑی کامن ہے ہمارے ہاں کہ یہاں مطلب پتہ نہیں باہر بھی ہے, ہر جگہ پہ ہے, لیکن پاکستان میں اور خاص طور پہ یہ جو پنجاب کا ریجن ہے, یہاں کی ایک خصوصیت ہے جسے کہتے ہیں جگت بازی. دے فیل سو ویری ایکسائٹیڈ اینڈ ہیپی اگر وہ کسی کی بےزتی کر لیں, تو کوئی جگت لگا دیں کسی کو. مطلب ہمارے لوگ طنز اور مزاح کے درمیان فرق نہیں سمجھتے. مزاح از سم تھنگ کہ جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو, لیکن لائٹ ہارٹیڈنیس ہو, لائٹ موڈ آ جائے. لیکن طنز کا مطلب ہے کہ کسی کی بےزتی کر کے خوش ہونا. تو ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ یہ ہڈن پرپز رکھتے ہیں, وہ دوسرے کی کاسٹ کے اوپر ایکسائٹ ہوتے ہیں. تو یہ چیز سوچ نہ ہو اور نیت صاف ہو تو دوسرا بندہ آپ کی بڑی عزت کرتا ہے. Motivating to provide encouragement or reassurance, coaching to improve performance and achieve desired results. You should, as a leader, you should always be ready to coach your people. جہاں دیکھا کسی میں کوئی کمی ہے ادھر ہی بیٹھ جائیں اس کے ساتھ, ادھر ہی اس کو بتانا سمجھانا شروع کر دیں اور اسے درست کر کے چھوڑیں. Negotiating to achieve mutually acceptable agreements between parties. جہاں مسائل کھڑے ہوں وہاں آپ ان کو نیگوشیٹ کروائیں, کنفلکٹس ہوں تو ان کو ریزولو کروائیں, ٹو پریونٹ ڈسرپٹیو امپیکٹس. کیونکہ کنفلکٹ اگر رہے گا تو مسئلہ کھڑا ہوگا. کنفلکٹ مینجمنٹ کے طریقے ہم نے کل ڈسکس کیے تھے. سمرائزنگ, ریکیپنگ اینڈ آئیڈینٹیفائنگ دا نیکسٹ اسٹیپس.
یہ جو سمرائزنگ اینڈ ریکیپنگ ہے اس کا تعلق بہت قریبی ملتا ہے ایکٹیو لسننگ کے ساتھ اور پروبنگ کوسچنز کے ساتھ. آپ کیا کر رہے ہیں, وہ جو 40 منٹ کی بات سننے کے بعد آپ اس کی ساری بات کو آدھے منٹ کے اندر 1 منٹ کے اندر سمرائز کر رہے ہیں, اسے ریکیپ کر رہے ہیں اور اس سے اگلے سٹیپ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ وہاں اس کو دکھا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں, جس سے اس کو تسلی ہو رہی ہے کہ ہاں یار یہ بندہ میں تو میری پوری بات ہی سمجھ گیا. تو عموماً یہ بھی بات ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ جناب وہ یہ تو صرف جو ہے کلاس میں اچھے اسٹوڈنٹس کو سمجھ آتی ہے بات آپ کی, باقیوں کو تو سمجھ نہیں آتی. بیسیکلی ٹھیک ہے, the instructor should come down to the level of the least intelligent student, but at the same time جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ایک بندہ بھی اگر میسج ہوم لے جاتا ہے تو اور اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے اور اس کی زندگی میں اس سے کوئی فرق پڑ جاتا ہے تو میرے تو پیسے پورے ہو گئے نا جی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں جو لیسٹ انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہے یا بندہ ہے اس کے لیول پہ جا کے بات کرنی اور سوچنا چاہیے اور کرنا پڑے گا. اس کے بعد جناب ہمارے پاس جو ہے یہ کمیونیکیشن کے تینوں پروسیس ہیں اور ان کو ہم ایک ایک کر کے لیتے ہیں. پہلے کمیونیکیشن مینجمنٹ, اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کمیونیکیشن مینجمنٹ میں کیا ہوتا ہے. کمیونیکیشن مینجمنٹ کے اندر جو ان پٹس ہیں وہی پروجیکٹ مینجمنٹ پلان ہمیں چاہیے. اور سٹیک ہولڈر رجسٹر کیوں چاہیے بھلا, ابھی آپ کو بتایا میں نے, آپ نے کمیونیکیشن چینل ہی اس سے نکالے ہیں, سٹیک ہولڈر ہی کے ساتھ تو کمیونیکیٹ کرنا ہے. تو سٹیک ہولڈر کی لسٹ نکالیں اور اس کو دیکھیں اور پڑھیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان سے کب کب کہاں کہاں کیا کیا کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. یہاں آپ کمیونیکیشن کی ریکوائرمنٹس کا انالیسس کرتے ہیں, کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہیں, کمیونیکیشن کے اویلیبل ماڈلز کو دیکھتے ہیں, کمیونیکیشن کے میتھڈز کو دیکھتے ہیں. یہ وہ ٹولز ہیں اور میٹنگز کرتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ, اور ان تمام چیزوں کی تھورو اسٹڈی اور انڈرسٹینڈنگ کے بعد آپ اپنا کمیونیکیشن مینجمنٹ پلان ڈیوائز کرتے ہیں اور اگر کوئی پروجیکٹ ڈاکومنٹس اپڈیٹ ہوں تو ان کو اپڈیٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کون سی چیزیں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں. پروجیکٹ ڈاکومنٹس جو ہیں اپڈیٹ ہو کر پروجیکٹ ڈاکومنٹس کے آرکائیو میں چلے جاتے ہیں, اور جو کمیونیکیشن مینجمنٹ پلان ہے وہ آگے مینیج کمیونیکیشن میں کام آتا ہے. اور اس کے علاوہ سٹیک ہولڈر انگیجمنٹ کا جو سٹیک ہولڈر ہے اس کا نالج ایریا بہت کلوزلی ایسوسیٹڈ ہے کمیونیکیشن کے ساتھ, کیونکہ انہی سٹیک ہولڈرز کی کمیونیکیشن کروانی ہے. تو ایک کاپی اس کی مینیج سٹیک ہولڈر انگیجمنٹ والے کو بھی جاتی ہے. اور بلکہ میں کروں گا یوں کہ میں اس کمیونیکیشن کو ختم کر کے تو میں سٹیک ہولڈر ہی کو ایڈریس کروں گا تاکہ ایک ہی طرح کی بات چیت جو ہے وہ ہم کنٹینیو کر سکیں. امپورٹنٹ کنسیڈریشن جو ہیں جی کمیونیکیشن مینجمنٹ پلان کے لیے, آپ کو اس بات کا سرٹن کرنا ضروری ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ کیا انفارمیشن ہے, کس کو چاہیے وہ انفارمیشن, اور کون مجاز ہے اس انفارمیشن کو ایکسس کرنے کا. ایک انفارمیشن ہے جو آپ کے لیے ہے ہی نہیں, it is not designed to be given to you, you are not authorized to have that information, so you will not have it. کس کو ضرورت ہے اس انفارمیشن کی, کس کے لیے وہ انفارمیشن ایگزسٹ کرتی ہے, ایسے لوگوں کو ہی انفارمیشن کی ایکسس ہونی چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے, ایک تو سیکیورٹی ریزنز ہو سکتی ہیں اسپیشل پروجیکٹس کے اندر, لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر میں کسی بندے کو ایسی انفارمیشن پرووائڈ کر دوں جو اس کو نہیں چاہیے, وہ اس کو مس انٹرپریٹ کر کے اپنی ایکسپیکٹیشنز بڑھا یا گھٹا سکتا ہے, جو ہم نہیں چاہتے. دوسری بات ہے کب وہ ضرورت ہے اس انفارمیشن کی, when they will need that information, where the information should be stored, انفارمیشن کو کہاں رکھا جا رہا ہے, کسی ڈیٹا بیس میں ہے, کسی فائل میں ہے, کسی فولڈر میں ہے, کدھر رکھی ہوئی ہے آپ نے انفارمیشن, کس فارمیٹ میں وہ انفارمیشن سٹور کی گئی ہے. اگر آپ نے ایک رپورٹ مانگی تھی تو وہ رپورٹ ایک خاص فارمیٹ میں مانگی ہوگی, اس فارمیٹ کا ڈیٹا
آپ نے کیسے اور کہاں سیکیور کیا ہوا ہے. اگر تو وہ کاغذوں کی صورت میں ہے تو کسی فائل میں لگا ہوگا اور اس کو فائل نمبرنگ سسٹم کی وجہ سے پہچانا جا سکتا ہے. اور اگر وہ کمپیوٹر میں ہے تو بھی آپ نے اس کی ایکسیسز وغیرہ کنٹرول کی ہوں گی اور ان کا کوئی ڈیٹا بیس بنایا ہوگا جہاں سے آپ ریڈیلی اس چیز کو سرچ کر سکتے ہیں. مجھے ایک اور قصہ یاد آ رہا ہے یہاں پر. ایک دفعہ کوئی کسی عدالت سے کوئی بہت پرانا کاغذ نکلوانا تھا اور ہم نے جج صاحب سے پرمیشن لی, اور وہ کوئی عدالت ہی کی جو آرکائیوز ہیں جو کہ کمپیوٹرائز تو ہیں ہی نہیں, پیپر بیسڈ ہے سارا کچھ, تو وہ کاغذ لینے کے لیے ہمیں اس سٹور میں جانا پڑا جہاں پہ وہ ایک بہت بڑا ویئر ہاؤس تھا جس کے اندر وہ جیسے نہیں ہوتے ویئر ہاؤسنگ کے اندر شیلفز بنے ہوتے ہیں, ان شیلفز کے اندر بوریاں پڑی ہوئی تھیں, بھری ہوئی بوریاں, کاغذوں سے بھری ہوئی بوریاں, اور زمین سے چھت تک پورا ویئر ہاؤس پورے کا پورا بھرا ہوا تھا. اس بندے کو میں نے وہ ریفرنس دیا اور آپ یقین کریں کہ وہ مجھے چلتا ہوا گیا, ایگزیکٹلی ایک بوری کے سامنے جا کے رکا, اس بوری کا منہ کھولا اور اس کے اندر ہاتھ ڈال دیا. دیکھ نہیں رہا تھا اندر کیا ہے, اور ادھر ادھر ہاتھ مار کے اس نے تھوڑا موڑا سا کاغذ نکال کے میرے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ جی یہ کاغذ آپ نے مانگا تھا. آئی ڈونٹ نو اس کے پاس ایسی کیا چیز تھی, ایسا کیا آٹومیٹڈ سسٹم تھا کہ ایگزیکٹ اس کاغذ کے اوپر اس کا ہاتھ کیسے گیا. مگر آپ کو شاید پتا ہوگا بڑے فوٹوگرافک میموری والے لوگ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اسی دنیا میں, یا ایسی بات ہوگی, یا مجھے ایک اور یاد آتا ہے کہ ایک ہمارے اپنا جب ہم کیڈٹ تھے پی ایم اے میں تو ایک وہاں پہ درزی ہوا کرتا تھا. اس درزی کی خاصیت یہ تھی کہ وہ مدتوں سے وہیں, جب سے شاید پی ایم اے بنا ہے وہ وہیں تھا. اس کو ہر بندے کا جو آج تک اس کے پاس آیا ہے اس کا نام, نمبر اور تمام اس کی ڈائمنشن, جو سائز ہے کپڑوں کا تمام زبانی یاد ہوتا تھا. آپ اس بندے کے پاس جائیں اور وہ کہے گا اچھا فلانے صاحب, بس ٹھیک ہے جی کیا بنوانا ہے آپ نے, اینڈ دیٹس آل. اور نہ صرف یہ کہ یہ صرف کرنٹ لوگوں کا, بلکہ جو لوگ 20 30 40 سال پہلے یہاں سے گزر کے جا چکے تھے اور اب جنرل بن کے بھی شاید فوت ہو چکے تھے, ان کے بھی نام اس کو زبانی یاد تھے. تو مطلب اس طرح کی کیپبلٹیز کے لوگ ایگزسٹ تو کرتے ہیں. پھر جناب ہاؤ دا انفارمیشن کین بی ریٹریوڈ, کیا طریقہ کار ہوگا اگر کوئی بندہ جو اتھورائزڈ ہے اس انفارمیشن کو ریٹریو کرنا چاہے. اگر کمپیوٹر سسٹم ہے تو لازمی بات ہے کوئی آپ نے پاسورڈ میکینزم لگایا ہوگا یا جو بھی کوئی سسٹم ہوگا. اگر کوئی فائل ہے جو سٹور میں یا الماری میں پڑی ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی کوئی طریقہ ہوگا نا, کوئی کسٹوڈین تو ہوگا جس کے پاس آپ کو کوئی اجازت نامہ لے کے جانا ہوگا یا کچھ دکھا کے اس سے ایکسیس لینی ہوگی اس فائل کی. ہر کوئی تو واک ان نہیں کر سکتا اس کاغذ کو نکالنے کے لیے. پھر آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اگر آپ ملٹی کلچرل انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو کمیونیکیشن کرتے ہوئے ٹائم زونز کا, لینگویج بیریئرز کا, کراس کلچرل کنسیڈریشنز کا, تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. مثال کے طور پہ آپ یہاں کہیں جی دوپہر کا ٹائم ہے, بڑا سیٹ ٹائم ہے, اس وقت میں ذرا ایک ضروری بات کرتا ہوں نا اپنے امریکہ کے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ, پتہ چلے اس کاؤنٹر پارٹ کی صبح 4 بج رہے ہیں, تو ایسے بات نہیں بنتی. پھر لینگویج بیریئر کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے. آپ میرا خیال ہے ہم لوگ تو چونکہ پاکستان میں انگریزی زبان بولتے رہتے ہیں تو کسی حد تک ہم لوگ کمیونیکیٹ اچھا کر لیتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ تھوڑا ٹوٹا پھوٹا بولتے ہیں یا رک رک کے بولتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں. جن لوگوں کا واسطہ پڑا ہے چائنیز کے ساتھ یا اس قسم کے لوگوں کے ساتھ, چائنیز کے ساتھ بات کرنا ایک عذاب ہے. وہ اس کو انگریزی آتی نہیں ہے یا اس کا کوئی ایسا میکینزم ہے کہ وہ انگریزی شاید بول ہی نہیں سکتے, ان کو کیا پرابلم ہوتا ہے. آتی ہوتی ہے لیکن ان کی انگریزی سننا
کانوں کو تکلیف دینے کے برابر ہے. ان کے ساتھ بندہ کیا بات کرے اور کیا سمجھے اور کیا سنے. اینی ویز، تو یہ لینگویج بیریئر اگر ایگزسٹ کرتا ہو تو اس کا پھر کوئی حل نکالنا چاہیے. مثال کے طور پہ جب پاکستان سے کوئی اس طرح کا ڈپلومیٹک مشن جاتا ہے یا کوئی لوگ پوسٹ ہوتے ہیں کسی اور ملک کے لیے، تو باقاعدہ یہاں پر ان کو نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کے اندر وہ لینگویج سکھا کے بھیجا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جا کے تو ویسے ہی وہاں پہنچ جاتا ہے. آپ نے وہ لینگویج بیریئر کو دور کرنا ہے. اس سے اس بندے کا اپنا بھی فائدہ ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے کمیونیکیشن مینجمنٹ پلان بناتے ہوئے، تاکہ کوئی سکم نہ رہ جائے سارے سلسلے کے اندر. آپ کی جو سورسز آف انفارمیشن ہے، جہاں جہاں سے آپ کو ڈیٹا آئے گا یا انفارمیشن آئے گی، آپ آرگنائزیشن چارٹ کو، جو کہ آپ کی آرگنائزیشنل ہیرارکی ہے، اس کو سامنے رکھیں. اس سے آپ کو پتا چلے گا کون کہاں پلیسڈ ہے، کس کے نیچے ہے، اس کے نیچے کون ہے، اس کے برابر کون ہے. تو اس سے آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ یہ میرے اسٹیک ہولڈر کے کھاتے میں آتا ہے کہ نہیں آتا. پروجیکٹ کی کیا آرگنائزیشن ہے اور اسٹیک ہولڈر کی رسپانسبلٹی کیا ہے، اس کے ذمہ داری کے حساب سے اسے انفارمیشن دینی پڑے گی. ڈسپلنز، ڈپارٹمنٹس اینڈ اسپیشلٹیز انوالوڈ ان دی پروجیکٹ. Logistics of how many persons will be involved with the project and at which location. کہاں کتنے لوگ ہوں گے اور ان کے ساتھ کیا کمیونیکیٹ کرنا ہے. انٹرنل انفارمیشن کی نیڈز ہو سکتی ہیں جب آپ اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور ایکسٹرنل نیڈز ہو سکتی ہیں جب آپ میڈیا، پبلک یا کانٹریکٹرز کے ساتھ بات کرتے ہیں. اسٹیک ہولڈر انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ریکوائرمنٹ فرام ود ان دی اسٹیک ہولڈر رجسٹر. اسٹیک ہولڈر رجسٹر سے ہمیں بہت سی انفارمیشن اور ان کی ریکوائرمنٹس کا اندازہ ہو جاتا ہے. پھر آ جاتی جی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کیا ہے. آپ کس ٹیکنالوجی کے تحت کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں. بڑی سمپل سی بات ہے. اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر کمیونیکیشن کرتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے. خط کے تھرو کرتے ہیں تو وہ ایک الگ ٹیکنیک ہے. کیا ٹیکنالوجی اویلیبل ہے آپ کے پاس؟ لازمی بات ہے کہ کمپیوٹرز وغیرہ کا جو سلسلہ ہے اور انٹرنیٹ کا جو سلسلہ ہے، اس کے تھرو کتنی چیزیں آسان ہو گئی کہ آپ منٹوں میں چیزیں ریزالو کر لیتے ہیں، حل کر لیتے ہیں اور ان کو کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں. It all depends upon two things. ایک ہے what is the urgency of the need for information. اگر کوئی ارجنسی نہیں ہے تو then it can wait, because کسی چیز کو جلدی کروانے کے لیے شاید آپ کو 2-3 گنا سے بھی زیادہ پے کرنا پڑے. وہ الگ بات ہے کہ آپ ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہیں جہاں آپ زیادہ پیسے خرچ کر کے بھی وہ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن ادروائز اگر ہم پلان رائٹ کریں تو ہم اس کی ارجنسی پہلے سے سمجھ لیں گے کہ کون کون سی چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں، تاکہ پھر اس کے حساب سے ان کے اوپر انرجی لگائی جا سکے. اور پھر دوسری چیز جو اس میں ہے وہ ہے کہ آپ کے ارد گرد وہ ٹیکنالوجی اویلیبل کون سی ہے. پتہ چلے ویسے تو بڑا انٹرنیٹ اور سب کچھ چلتا ہے، لیکن جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ نہیں چلتا، تو کیا کریں گے؟ تو جب وہ چیز اویلیبل نہیں ہے تو مجھے ادر مینز آف کمیونیکیشن کے اوپر ریلائی کرنا پڑے گا. فیکٹرز دیٹ کین افیکٹ دی چوائس آف کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. اس میں کہ جو بھی ٹیکنالوجی آپ استعمال کریں وہ استعمال کرنا آسان ہے، سمپل ہے اور آسان ہے، کوئی بھی اسے استعمال کر سکتا ہے. پروجیکٹ کی انوائرمنٹ کو دیکھیں. There is a need to determine if the team will meet and operate on a face-to-face basis or in virtual environment. کس طرح کی انوائرمنٹ میں یہ کام ہونے والا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے رکھ لیں کہ یہ سب لوگ ایک ہی جگہ موجود ہیں یا کوئی امریکہ، کوئی کینیڈا، کوئی کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ آن لائن آپ نے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے. سینسٹیوٹی اینڈ کنفیڈینشیلٹی آف دی انفارمیشن. اگر کوئی سینسٹیو انفارمیشن ہے تو آپ کو یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ انفارمیشن اگر آپ کو الاؤڈ ہے تو کسی کو الاؤڈ نہیں بھی ہوگی، تو اس کو کھلے عام میں ڈسکس نہ کریں. کمیونیکیشن ماڈل میں ویسے تو ماڈل آپ اپنا خود ڈیوائز کر سکتے ہیں، لیکن ایک سمپل ماڈل جو ان ووگ ہے پوری دنیا میں، ہر چیز اس ماڈل کے تحت چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی سورس ایک میسج یا انفارمیشن کسی کو دینا چاہتا ہے تو پہلے وہ اس میسج کو لفظوں میں انکوڈ کرتا ہے.
اصل میں وہ میسج پہلے آپ کے دماغ میں بغیر لفظوں کے محفوظ تھا، آپ کے نیورل نیٹ ورک کے اندر وہ چیز ایگزسٹ کرتی تھی، آپ کو وہ دھیان آیا تھا، لیکن وہ لفظوں میں نہیں آیا تھا، وہ امپلسز میں آیا تھا، اور وہ آپ کے نروس سسٹم کے اندر وہ چیز موجود ہے۔ لیکن جس زبان میں اگلا بندہ آپ کی بات سمجھتا ہے، آپ نے تو اس میں بات کرنی ہے۔ اگر آپ ڈائریکٹ نیورل نیٹ ورک سے ایک اس کے اوپر بجلی گرائیں اور اس کو میسج مل جائے تب تو مزہ ہی آ جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو میں I have to put across that message. Therefore, I should be able to speak the same language what that person speaks. And I have to convert my internal machine language message into that message. تو انکوڈ اسے کرنے کی ضرورت ہے، اور انکوڈ کر کے اس کو ٹرانسمٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ میسج ٹرانسمٹ ہوگا اور اگلی پارٹی کے پاس جائے گا تو وہ سب سے پہلے اس میسج کو اپنے انٹرنل سسٹم کے اندر ڈیکوڈ کر کے لے کے جائے گی، اور ساتھ آپ کو ایکنالج کرے گی سر ہلا کے یا کسی اور طریقے کے ساتھ کہ ہاں جی میسج ریسیوڈ۔ اور اس کے بعد جب وہ میسج کو سمجھ لے گا تو سمجھنے کے بعد جو وہ رسپانس بنائے گا، وہ فیڈ بیک جو ہے وہ آپ کو پھر واپس وہ کمیونیکیٹ کرے گا۔ اور یہ جو چینل میں نے بنایا اس میں ایک طرف سے میسج دوسری طرف جا رہا تھا، یہ وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو ماڈل میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کیا، سینڈر نے انکوڈ کیا، ٹرانسمٹ کیا، اور جب اس نے ٹرانسمٹ کیا تو فرض کریں کہ سڑک پہ کھڑے ہوئے میں سڑک کے کراس آپ کھڑے ہیں، میں آپ کو کوئی بات وہاں سے آواز مار کے بتا رہا ہوں، تو میں تو میسج کنوے کر رہا ہوں، لیکن وہاں شور اتنا ہے کہ میری آواز آپ تک کلیئرلی نہیں پہنچ رہی۔ تو آپ مجھے اکنالج کریں گے ہاں مجھے سمجھ آ گئی ہے، اور پھر کچھ دیر بعد آپ اس کا شاید جوابی میسج بھی مجھے بھیجیں۔ لیکن جب بھی وہ ایک میڈیم سے گزرے گا میسج، میرے منہ سے نکل کے اس کے کان تک پہنچنے میں وہ کسی ایک ماحول، ایک انوائرمنٹ، ایک اس سے گزرے گا، تو الٹیمیٹلی ہوگا کیا کہ اس کے اندر نوائز کے آنے کا چانس ہے، شور شرابہ اس کے اندر آنے کا چانس ہے، جس کی وجہ سے شاید میسج جو ہے وہ انڈرسٹینڈیبل نہ رہے۔ انٹریکٹیو کمیونیکیشن میتھڈز میں انٹریکٹیو کمیونیکیشن ہے، پش ہے اور پل ہے۔ انٹریکٹیو کمیونیکیشن ہے کہ بوتھ پارٹیز آر ملٹی ڈائریکشنل، they are both are generating information, both are sharing. پش کمیونیکیشن کیا ہے؟ میں نے جو کمیونیکیشن آپ سے کرنی تھی میں نے وہ ای میل لکھ کے آپ بھجوا دی ہے، یا آپ کو خط لکھ کے بھجوا دی ہے۔ Now ball is in your court. I have pushed the communication towards your direction. اب آپ وہ ڈاک کبھی دیکھیں نہ دیکھیں یہ آپ کا پرابلم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے وقت پہ کمیونیکیشن تو پش کر دی۔ پل کمیونیکیشن کا کیا مطلب ہے کہ آپ جب کوئی میسج کسی کو کنوے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایک ایسی سینٹرل جگہ کے اوپر نوٹس لگا دیتے ہیں۔ یونیورسٹی میں جیسے ایک نوٹس بورڈ ہوتا ہے، آپ کی گھڑی گم ہو گئی ہے، آپ وہ میسج اس گھڑی پہ وہ بورڈ پہ لگا دیں گے، اور یہ کیا آپ نے کیا، آپ نے اپنا میسج ایک ایسی جگہ رکھ دیا جہاں سے کوئی بھی جب مرضی آئی اس کے وہ اس کو وہاں سے ریٹریو کر سکتا ہے یا پل کر سکتا ہے۔ پل میں وہ میسج کے گھر تک نہیں پہنچا کے آتا، میں ایک ایسی جگہ رکھ دیتا ہوں جہاں پہ وہ بھی جاتا ہے اور میں بھی جاتا ہوں، اور وہاں سے جب وہ کمیونیکیشن اٹھائے گا، خود اٹھائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہاں سے پل کر لی انفارمیشن۔ یہ جناب آپ کے کمیونیکیشن میتھڈز ہیں۔ اور کمیونیکیشن مینجمنٹ پلان میں کیا ہونا چاہیے؟ لازمی بات ہے یہ بات سمجھ لیجئے کہ کمیونیکیشن مینجمنٹ پلان will deal with the rules and regulations and policies and procedures about the communication، کیسے ہوگی، کب ہوگی، کیسے، اور میتھڈ کیا ہوگا، ٹیکنیک کیا ہوگی، یہ سب باتیں اس کی کمیونیکیشن مینجمنٹ پلان کی ہیں۔ اس میں کلیکشن اور فائلنگ کا پورا سٹرکچر پورٹرے ہونا چاہیے، ڈسٹریبیوشن کا سٹرکچر
کہ ایک انفارمیشن جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا کیا کیا سلوک ہوتا ہے. ڈسکرپشن آف انفارمیشن ٹو بی ڈسٹریبیوٹیڈ انکلوڈز اس کا فارمیٹ کیا ہے, اس کا کانٹینٹ کیا ہے, کس لیول آف ڈیٹیل تک کی وہ چیز بنی ہوئی ہے, کنونشنز کیا استعمال ہوئی ہیں, ڈیفینیشنز کیا ہوئی ہیں. آپ کوئی قانون کی کتاب اٹھا لیں, اس کے اندر سب سے پہلے گلوسری دی ہوتی ہے کہ جی اس لفظ کا مطلب یہ لیا جائے, اس لفظ کا مطلب یہ لیا جائے. تو پھر جناب میتھڈ آف ایکسیسنگ دی انفارمیشن ہے, production schedule ہے, and method of updating and refining the communication plan as the project progresses. جب پروجیکٹ آگے بڑھتا ہے تو آپ اپنے کمیونیکیشن پلان کو امینڈ بھی کر سکتے ہیں. پھر اس میں اسٹیک ہولڈر کمیونیکیشن ریکوائرمنٹس ہیں. انفارمیشن ٹو بی کمیونیکیٹڈ انکلوڈنگ لینگویج, فارمیٹ, کانٹینٹ, یہ وہی باتیں ساری. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں یہاں ریکوائرڈ ہیں اس کام کے لیے. پھر ہم آ جاتے ہیں مینیج کمیونیکیشن میں. اب آپ ایگزیکیوشن میں ہیں اور آپ نے انشور کرنا ہے کہ جو کمیونیکیشن جب جس کے ساتھ ہونی چاہیے کیا وہ واقعی کر رہی ہے. اگر نہیں کر رہی تو پھر گڑبڑ ہے. یہاں ہمیں کمیونیکیشن مینجمنٹ پلان چاہیے, ورک پرفارمنس کی رپورٹس چاہیے, انٹرپرائز انوائرمنٹل فیکٹر چاہیے, اور آرگنائزیشنل پروسیس ایسٹس چاہیے. ورک پرفارمنس کی رپورٹ کہاں سے آتی ہے؟ یہ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول میں ہوتی ہے. مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول میں یہ انفارمیشن پڑی ہوئی ہے, یہاں سے اٹھا کے ہم اس کی روشنی میں کمیونیکیشن کے بارے میں ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں. ٹیکنیکس اینڈ کنسیڈریشنز کے اندر سینڈر ریسیور کا ماڈل کیا ہے, چوائس آف میڈیا کیا ہے, آپ کا رائٹنگ سٹائل کیا ہے. مطلب آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کچھ لوگ تو بہت اچھا لکھ بھی لیتے ہیں, بول بھی لیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ جو ہیں ان کا بیریئر ہے, وہ بول نہیں سکتے یا لکھ نہیں سکتے, اچھا نہیں لکھ. آپ کا رائٹنگ سٹائل بہت میٹر کرتا ہے. اپروپریٹ یوز ہونا چاہیے ایکٹیو پیسو وائس کا. سینٹینس کا سٹرکچر چھوٹے چھوٹے سینٹینسز ہوں, زیادہ لمبے سینٹینسز نہ ہوں, کیونکہ بہت لمبے سینٹینس میں بہت سی چیزیں سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں. فیسیلیٹیشن ٹیکنیکس ہیں, بلڈنگ کنسنسن, اوور کمنگ آبسٹیکلز. لسننگ ٹیکنیکس ہیں, جیسے ہم ایکٹیو لسننگ کی بات کرتے رہے. پھر اٹک گیا جی. اوکے جی, لیٹ می اوکے جی. ابھی یہ اسکرین آ رہی ہے نظر آپ کو کنٹرول کمیونیکیشن والی؟ ہاں سر. اوکے, کنٹرول کمیونیکیشن یہ کنٹرول کے اندر ہے, مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول میں. اور یہاں آپ نے دیکھیں جو مینیج کمیونیکیشن تھا اس میں آپ کیا کر رہے تھے, اس میں آپ انشور کرتے کہ کمیونیکیشن شوڈ ہیپن ایز پر دی پلان. جیسے جیسے جو کمیونیکیشن ہونے والی ہوتی ہے آپ اس کے لیے گراؤنڈ تیار کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس کے لیے لوگوں کو میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تمہیں پتا ہے نا, تم نے یہ فلانے بندے کو یہ بتانا ہے. تو بنیادی طور پہ مینیج کمیونیکیشن میں وہ کمیونیکیشن ابھی ہو رہی ہوتی ہے یا ہونے والی ہوتی ہے جب آپ اس کو سیمنٹ کرتے ہیں. لیکن کنٹرول کمیونیکیشن وہ پروسیس ہے جہاں ساری جو کمیونیکیشن ہونی تھی وہ ہو چکی ہیں, اچھی ہوئی ہیں یا بری ہوئی ہیں, اب آپ اس کے اوپر اقدامات لیتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا قدم ہے جس سے اسکوپ, ٹائم یا کاسٹ ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر یہ چینج ریکویسٹ بنے گی. تو ورک پرفارمنس ڈیٹا اس کے پاس آیا, بنیادی طور پہ وہ میجر چیز ہے. اس کو اس نے پروجیکٹ مینجمنٹ پلان کے ساتھ کمپیئر کیا, پروجیکٹ کی کمیونیکیشن کے کو دیکھا, ایشوز کو دیکھا, اور انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کے استعمال سے ایکسپرٹ ججمنٹ اور میٹنگز کے تھرو ورک پرفارمنس انفارمیشن بنا دی. ورک پرفارمنس ڈیٹا ہیز بین کنورٹڈ ٹو ورک پرفارمنس انفارمیشن. اگر کوئی تبدیلی ہے اسکوپ, ٹائم, کاسٹ کی تو چینج ریکویسٹ, اگر نہیں ہے
تو ڈائریکٹلی پروجیکٹ مینجمنٹ پلان اور پروجیکٹ ڈاکومنٹ اپڈیٹ ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ آرگنائزیشنل پروسیس ایسٹس بھی اپڈیٹ ہو جائیں گے۔ تو کمیونیکیشن کا تو یہ سمپل سا کام تھا۔ یہ آپ کے سامنے ہے پرفارمنس رپورٹ، ورک پرفارمنس رپورٹ جسے ہم کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں انٹرسٹنگلی یہ تو پوری ارن ویلیو کی رپورٹ ہے، لیکن یاد رہے کہ ارن ویلیو میں ہم ورک پیکج لیول کے اوپر کام کر رہے تھے، لیکن یہاں اس نے ایکٹیویٹی لیول WBS کے ایلیمنٹ میں جا کے اس کی پی وی ای وی اے سی وغیرہ نکالی ہے۔ تو یہ باریک بینی کے ساتھ ہم ہر ایکٹیویٹی کا حساب کتاب رکھ رہے ہیں اور اس کی رپورٹ بنا رہے ہیں، اور اس میں آپ کو صاف نظر آئے گا کہ ایس وی اور سی وی کی ویلیو یہاں پہ، بلکہ ایس پی آئی اور سی پی آئی کی ویلیو، ایس وی سی وی ایس پی آئی سی پی آئی، یہ چار ویلیوز یہاں کمپیوٹ ہوئی ہوئی ہیں۔ اور اگر آپ ایس پی آئی اور سی پی آئی کو دیکھیں تو آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ یا تو 1 ہے یا 1 سے اوپر ہے یا 1 سے نیچے ہے، اور اس سے آپ کلیئر ڈیڈکشن نکال سکتے ہیں کہ وٹ ہیز۔ یہ جی آپ کی کمیونیکیشن ہو گئی، اور ابھی میں آپ سے اسٹیک ہولڈر کے اوپر آتا ہوں ڈائریکٹ۔ رسک اور پروکیورمنٹ ہم کل کر لیں گے، کل نہیں پرسوں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈر اور کمیونیکیشن کا تقریباً بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ تقریباً ایک ہی جیسا۔ They are not very different from each other. The only difference here is کہ کمیونیکیشن میں سارا زور انفارمیشن کے اوپر تھا، یہاں سارا زور اسٹیک ہولڈر کو مطلب ساتھ رکھنے میں ہے۔ سو پرپس اسٹیک ہولڈر کو انگیج کرنا ہے۔ کچھ لوگ اس کو کہتے تھے اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ۔ اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ والی ٹرم اب استعمال نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ کوئی بے جان چیز نہیں ہے جسے مینیج کیا جائے، اس کو آپ نے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو آپ اس کو ٹرولی رپورٹ کریں ساری بات، تاکہ وہ اس کے حساب سے کنوینس ہو اور آپ کے لیے مددگار ثابت ہو۔ تو اسٹیک ہولڈر کی ایک تو مجھے ساری نیڈز اینڈ ایکسپیکٹیشنز کا پتہ ہونا چاہیے۔ Project stakeholder management includes the processes required to identify the people. لوگوں کو پہلے جاننا، گروپوں میں بانٹنا، اور ان کا کیا اثر رکھتے ہیں وہ لوگ ہمارے پروجیکٹ کے حوالے سے، ان کی ایکسپیکٹیشنز کو انالائز کرنا، اس کا امپیکٹ دیکھنا ہمارے پروجیکٹ پہ کیا پڑ رہا ہے، and to develop appropriate management strategies for effectively engaging stakeholders. Stakeholders کو کیسے آپ ہینڈ ہولڈنگ کر سکتے ہیں یا ساتھ لے کے چل سکتے ہیں۔ انگیج کرنا آپ کا بیسیکلی مقصد ہے کہ اسٹیک ہولڈر کو ہمیشہ اس کی خدمت میں حاضر رہیں۔ اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ آلسو فوکسز آن کنٹینیوس کمیونیکیشن ود اسٹیک ہولڈرز ٹو انڈرسٹینڈ دیئر نیڈز اینڈ ایکسپیکٹیشن۔ ایک تو ان کی نیڈز اور ایکسپیکٹیشنز کو سمجھتا ہے۔ Addressing issues as they occur, managing conflicting interests, and fostering appropriate stakeholder engagement in project decisions and results. Stakeholder satisfaction should be managed as a key project objective. Stakeholder آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ نے اسٹیک ہولڈر کو سیٹسفائی کر دیا تو آپ نے سب کچھ کر دیا، بھلے وہ ڈیلیوریبل اس کی مرضی کے مطابق نہ بنی ہو، لیکن اگر اسٹیک ہولڈر خوش ہے تو بس آپ بھی خوش ہیں۔ اسٹیک ہولڈر کی ڈیفینیشن ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ان کو اینالائز کرتے ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشنز کو امپیکٹ دیکھتے ہیں، اور اپروپریٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی اس پہ اپلائی کرتے ہیں۔ اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ آلسو فوکسز آن کنٹینیوس کمیونیکیشن اینڈ اسٹیک ہولڈر ٹو انڈرسٹینڈ دیئر نیڈز اینڈ ایکسپیکٹیشن۔ اسٹیک ہولڈر کی سیٹسفیکشن جو ہے اٹ شوڈ بی مینیجڈ ایز اے کی پروجیکٹ آبجیکٹو۔ اس سے آپ کو اس کی مینٹل حالت کا پتہ چلتا ہے۔ اس میں 4 پروسیس ہیں،
اسی طرح ہے جیسے کمیونیکیشن میں تھی، لیکن یہاں پر جو پہلا پروسیس ہے اس کا تعلق انیشیشن سے ہے، جبکہ کمیونیکیشن میں کوئی پروسیس نہیں تھا جو انیشیشن سے تھا. یہاں کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں ہم نے اسٹیک ہولڈر کو جو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے، یہ ہمارا آئیڈینٹیفائی اسٹیک ہولڈر، یہاں پہ ہم اس کو پہچانتے ہیں. پھر ہم جب پہچان لیتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈر کیا ہے اور کیا طاقت رکھتا ہے، پھر ہم اپنا پلان کرتے ہیں اسٹیک ہولڈر کو مینیج کرنے کا طریقہ. پھر ہم اسٹیک ہولڈر کی مینجمنٹ کو مطلب مینیج اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ، اس کی انگیجمنٹ کو ہم مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ ہمارے کسی کام کو. اور آخر میں ہم کنٹرول کرتے ہیں اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ کو. اگر کوئی چیز غلط یا صحیح ہو گئی ہے، جب وہ نہیں ہوئی تھی تب تک وہ اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ تھی، اس کی مینجمنٹ تھی. کنٹرول تب ہوتا ہے جب if something has gone wrong. 4 پروسیس ہیں جی. پہلا پروسیس ہے آئیڈینٹیفائی اسٹیک ہولڈر، اور یہ ہے انیشیشن کے اندر. یاد کریں تو جو ہی ہم چارٹر بنا لیتے تھے تو اس کے بعد اگلا یہ کام ہوتا تھا کہ آپ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان بناؤ. اور لازمی بات ہے کہ باقی جتنے کمپوننٹس ہیں اس کے نچلے لیول پہ وہ اپنا ڈیٹا دیتے ہیں اور سم ہو کے وہ اوپر کے لیول پہ جاتا ہے، اور وہ پھر اس کی بنیاد پہ فائٹ کرتا ہے انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ کہ جی ہمارا یہ رائٹ بنتا تھا. تو یہاں چارٹر چاہیے، اس وجہ سے پروجیکٹ ڈاکومنٹس بھی چاہیے، انٹرپرائز انوائرنمنٹل فیکٹر اور پروسیس ایسٹس چاہیے. ٹولز جو ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ اسٹیک ہولڈر انالیسس ہے، ایکسپرٹ ججمنٹ ہے، اور میٹنگز ہے. اسٹیک ہولڈر رجسٹر جو ہے وہ یہاں پہ کریٹ ہو جائے گا، مطلب اس میں ہمیں لسٹ آف اسٹیک ہولڈرز موجود ہو جائے گی جو سبسیکوینٹلی ہمارے کام آئے گی. اس میں جناب اس نے ایک طریقہ بتایا ہوا ہے کہ ویسے اگر آپ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کا انالیسس کرتے ہیں تو وہ ہم کوئی پیرامیٹر رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی پیرامیٹر رکھ سکتے ہیں. لیکن ایک بڑا اچھا طریقہ ہے یہاں پر، اور وہ یہ ہے کہ ویسے تو میں اس کو کوئی ویٹیج دے سکتا ہوں، اس کو نمبر دے سکتا ہوں، کوئی اس طرح کا حساب کتاب کر سکتا ہوں، لیکن جو زیادہ ڈیلیبریٹ میتھڈ ہے مثال کے طور پہ یہ ہے انفلوئنس امپیکٹ گریڈ. گریڈ ایک گراف ٹائپ چیز ہے جس کی ایک ڈائریکشن میں ٹائم ہے، ایک ڈائریکشن میں انفلوئنس ہے اور دوسرے ڈائریکشن میں امپیکٹ. اگر میں اس گراف کو 4 حصوں میں بانٹ لوں برابر، تو جو حصہ ہائی رسک ہائی انفلوئنس اور ہائی امپیکٹ کو شو کر رہا ہے، دیٹ مینس کہ بندہ خوش ہے، وہ کام کرنا چاہتا ہے، اور کمپنی جو ہے وہ کام کروانا چاہتی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ کام نہ کرنا چاہتا ہو تو وہ بھلے کوئی بھی ہو، وہ اس کے اوپر زیادہ شور مچاتا ہے. یہ جناب وہ گریڈ ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اسٹیک ہولڈرز کو اس طرح پلاٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جی ایک ڈبہ جو ہے وہ 5x5 کا ہے. 5x5 کا مطلب ہے کہ ہائٹ بھی 5 ہے اور وڈتھ بھی 5. تو اگر کوئی ہائی پاور بھی ہائی ایکسرسائز کرتا ہو اور انٹرسٹ بھی اس کا پازیٹیو ہو، تو یہ وہ اسٹیک ہولڈر ہوگا جس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اس میں ہم کوئی چانسز نہیں لے سکتے. ایسا اسٹیک ہولڈر جو انٹرسٹ تو بہت رکھتا ہے لیکن پاور کوئی نہیں رکھتا، جیسے ہمارا اسٹیک ہولڈر. تو اس اسٹیک ہولڈر کو صرف یو ہیو ٹو کیپ ہم انفارمڈ کہ یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. اس سے رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ شاید آپ کے لیے روڑے اٹکا ہے. پھر وہ اسٹیک ہولڈر جو ہائی پاور اور لو رسک رکھتے ہیں. ہائی پاور کا مطلب
کہ ایسا اسٹیک ہولڈر، مثال کے طور پہ میں نے جو اسکول بنانا ہے اس کے لیے مجھے لون چاہیے، بینک مجھے لون دے رہا ہے. اب میں کہوں گا کہ بینک تو بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے میرے پروجیکٹ کا، تو اس کے تو پاؤں دھو کے پینے چاہیے. تو میں جناب بار بار جاتا ہوں اس اسٹیک ہولڈر کے پاس اور اسے روز کی پروگرس دینا شروع کر دیتا ہوں. آج اتنی سیمنٹ کی بوریاں آئیں، ان میں سے اتنی خراب نکلی، یہ ہوا وہ ہوا. اس نے آپ کو ڈیلیگیٹ کیا ہوا ہے، آپ اس کو بلا وجہ بالکل تنگ نہ کریں. اور اس ایسا اسٹیک ہولڈر پٹ آف ہو سکتا ہے، تو اس کو حتی الامکان آپ کی کوشش ہوگی کہ اس کو آپ خوش رکھیں، سیٹسفائیڈ رکھیں. اور اگر کوئی لو انٹرسٹ اور لو پاور والے لوگ ہیں تو ان کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اوپر صرف نظر رکھیں کہ ایسا کوئی وقت تو نہیں آ جاتا کہ یہ ایکٹیو ہو جائیں. تو اس حوالے سے ہم پرائرٹی سب سے اچھی جو دیں گے وہ بی، ایچ اور ایف کو دیں گے، کیونکہ یہ ٹاپ رائٹ کوارٹرنٹ میں انکلوڈ ہوتے ہیں. دس از ایگزامپل آف اے اسٹیک ہولڈر انالیسس میٹرکس. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اسٹیک ہولڈر بتایا کون ہے، اسٹیک ہولڈر کا انٹرسٹ کیا ہے پروجیکٹ کے ساتھ، اسسمنٹ آف امپیکٹ کیا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اسٹیک ہولڈر رجسٹر میں چیزوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کی انفارمیشن ہے، اسسمنٹ کی انفارمیشن ہے، اور اسکیجول کا جو کیا کہتے ہیں اسکیجول کے بارے میں کلیریفیکیشن ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم عموماً یہ چیزیں سیٹ نہیں کرتے اور جہاں جہاں ہمارے لیے آسان ہوتا ہے وہاں اقدام کر لیتے ہیں، باقی تمام جگہوں کے اوپر ہم ڈراسٹکلی رانگ جا دیتے ہیں. پلاننگ کے اندر پلان اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ، اور یہاں ہم پروجیکٹ اینڈ پلان اور اسٹیک ہولڈر رجسٹر کی مدد لیتے ہیں. اور ٹولز میں ایکسپرٹ جنرل میٹنگ تو آپ کو پتا ہے، انالیٹیکل ٹیکنیکس جو ہیں ان کا استعمال کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جیسے ہاسپٹلز وغیرہ میں وہ آپ کو آکسیجن لگا دیتے ہیں. انگیجمنٹ کے جو لیولز ہیں انالیٹیکل ٹیکنیکس کے حوالے سے، the engagement lead of the stakeholder can be defined as following. وہ لوگ جو آپ کی لائی ہوئی تبدیلی، آپ کے کیے ہوئے اقدام سے نابلد ہیں، جن کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو گیا. ریزسٹنٹ وہ لوگ ہیں جو آپ کے ہر خیال کی اپوزیشن کرتے ہیں. اسی طرح نیورل نیٹ ورکس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ ہمیں شوق نہ دے تو. سپورٹنگ جو آپ کے ایریاز ہیں ان کے پلانز امینڈ ہو سکتے ہیں، اور بل کلنٹن کا گھر بھی پروٹیکٹ اگر ہو سکتا ہے تو وہ بھی دیکھیں. یہ وہی جناب آپ کا جیسے راسی چارٹ ہوتا تھا اس طرح کا یہ چارٹ ہے، لیکن اس کے اندر اس نے وہی 6 چیزیں جو تھیں ان کو یہاں ہر کوشچن کے ساتھ دکھایا ہوا کہ ان میں سے کون سی سچویشن زیادہ ایپلیکیبل ہے آپ کے ساتھ. اسکیجول مینجمنٹ پلان، اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ پلان، اس کے اندر کیا ہے جی، ڈیزائرڈ اینڈ کرنٹ انگیجمنٹ آف کی اسٹیک ہولڈر. ڈیزائرڈ اینڈ کرنٹ کا مطلب کیا ہوا کہ یہ وہ کمیونیکیشن ہے، وہ انگیجمنٹ ہے جو پلان میں لکھی گئی تھی اور جس کے مطابق کام ہو رہا ہے. بات یہ کہ اگر یہ پورا سکوپ ہی بدل دیا جائے تو سارا کچھ بدل جائے گا نا. Scope and impact of change to stakeholders. پھر جناب انٹر ریلیشنشپ اینڈ پوٹینشیل اوور لیپ گیپ. اسٹیک ہولڈر کمیونیکیشن ریکوائرڈ ٹو دا کرنٹ پروجیکٹ فیز. انفارمیشن ٹو بی ایبسٹریکٹ. کدھر گیا؟ اوکے، سو ہم نے کہا آئیڈینٹیفائڈ ریلیشن شپ کی بات ہوگی، اسٹیک ہولڈر کمیونیکیشن ریکوائرمنٹ کی بات ہوگی. انفارمیشن 0% ٹو بی ڈسٹریبیوٹیڈ ٹو اسٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ لینگویج فارمیٹ اینڈ لیول آف ڈیٹیل. ریزنز فار دی ڈسکرپشن آف دی that uniform and expected
impact to stakeholder leadership. Time frame and frequency for the distribution of required information to stakeholders, and आखिरी point है method for updating and refining the stakeholder management plan as the project progresses into its development. Manage stakeholder की engagement, यहाँ पर जैसे हमने वहाँ information distribution करते थे communication में, यहाँ पर हम जो हैं वो communication के methods, interpersonal skills और tools वगैरह को इस्तेमाल करके we are trying to move a change request if there is a change in scope, time or cost, otherwise उसकी वो तस्वीर ठीक है. Many stakeholders engagement involves such activities as engaging stakeholders all-purpose project shaped to begin or confirm their continued support to the success of the project. Many stakeholders' expectations through negotiation communication ensure project has achieved results, addressing potential concerns, panel concerns that have not been updated 300 years. फिर आपके मैनेजमेंट स्किल्स हैं जी, आप फैसिलिटेट कंसेंसस करें, जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, इन्फ्लुएंस वर्क टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट, negotiate agreements to stay the project team and modify organizational behavior to call the primary objectives. ये जनाब आपका स्कोप आ गया, प्रोसेस आ गया. तो कंट्रोल स्केड्यूल्ड एंगेजमेंट में एडजस्टिंग स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स फॉर एंगेजिंग स्टेक होल्डर, तो ऐसी चेंज हो सकती है जो डायरेक्टली आपके पास भी लाई जा सकती है. इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है जी? ये ऑटोमेटेड टूल हो सकता है, जैसे एमएस प्रोजेक्ट भी एक तरह का है, लेकिन अमूमन इनके अंदर आपको यूजर स्टोरीज वगैरह बनाने की गुंजाइश नहीं मिलती. ये जनाब आज हम स्टेक होल्डर के भी एंड पे पहुंच गए हैं. मेरा तो ख्याल है कि अभी टाइम थोड़ा रह गया और अभी रिवीजन करने का कोई तुक नहीं बनता, तो हम रिस्क और प्रोक्योरमेंट को कल पे छोड़ देंगे. क्या ख्याल है जी? जी जनाब. यस सर. ठीक है सर. बस ठीक है सर. अभी हमारा आखिरी सेशन है. वैसे तो बड़े आराम से खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये ना खत्म हो रहा हो, थोड़ा टाइम और बैठना पड़े, तो परसों इंशाल्लाह मंडे को हम ये काम करके देखते हैं. उसके बाद भी मैं ये कहूंगा कि आप लोग मेरे से कम्युनिकेशन में रहिए, और जब तैयारी करते हैं तो मुझे इन पिक्चर रखें, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं. एनी अदर? थैंक यू. Okay. थैंक यू सर. मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम. चलें जी, थैंक यू वेरी मच. टेक केयर एंड सी यू डे आफ्टर टुमारो. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. गुड नाइट.